नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश समीउल अलीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क्किना फ़िद्दीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक से जो है आज हमारे जो हैं वो 25 पारे कंप्लीट हो गए हैं और आज हम 26वां पारा करेंगे। तो हम पहले जो कल जो 25वां पारा पढ़ा था उसके थोड़े से पॉइंट जो है दोहरा लेते हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि फ़रिश्ते भी जो हैं नेक बंदे जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनके लिए फ़रिश्ते भी अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करते हैं। आमली ने अरश और जो फ़रिश्ते इसके इर्द गिर्द हैं वो मोमिन के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। बाज़ मुफ़स्सिरीन ने ये भी लिखा है कि फ़रिश्तों के इस्तग़फ़ार से मुराद ये है कि वो ऐसे असबाब पैदा करने की कोशिश करते हैं जिससे बंदों की बख्शिश हो और इनसे अज़ाब टल जाए ताकि काफर ईमान लाए और फासिक जो है वो तौबा करे। तो इस्तग़फ़ार के ये मानी लिए जाएँ तो मोमिनों के साथ इस्तग़फ़ार की तख़सीस की कोई वजह नहीं, बल्कि इस मानी में इस्तग़फ़ार ज़मीन के तमाम रहने वालों के लिए आम हो जाता है, चाहे वो मोमिन हो या काफिर। और यूँ खुद इस आयत में भी कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जो इसे सिर्फ़ अहले ईमान के लिए मखसूस करता हो, बल्कि कुर्तबी ने इन्हीं दूसरे मानी को भी राइज करार दिया है। तो बहरहाल जो अहले ईमान के लिए इसलिए ख़ास कहा है कि क्योंकि अहले ईमान जो हैं वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, या जो बंदा अपने किसी भाई की गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ करता है तो ये भी हदीस है कि वो जो फ़रिश्ते हैं वो उसके लिए भी वैसे ही दुआ करते हैं कि या अल्लाह इसको भी तू वैसा ही दे दे जो वो अपने भाई के लिए मांग रहा है। या अपने भाई के लिए सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआ करे तो फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं कि इसको भी ऐसी ही सेहत तंदुरुस्ती दे। तो इसी तरीके से अगर अपने भाई के लिए कोई अच्छी दुआ करता है तो फ़रिश्ते भी उसके हक़ में वैसी ही दुआ करते हैं। फिर हमने ये पढ़ा कि अदल इंसाफ का जो है शेवा मत छोड़ो। हदीस में है कि एक शख्स ने सवाल किया कि क़यामत कब होगी, तो आपने फरमाया अफ़सोस है तुझ पर, तुम बताओ कि इसके लिए तैयारी क्या की है। तो इसलिए जो है वो क़यामत ये नहीं सोचना चाहिए कि क़यामत कब होगी, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम क़यामत के लिए क्या तैयारी करके बैठे हैं। तो तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि जो बंदा मर जाता है उसके लिए तो वो क़यामत आ जाती है। तो हर वक्त ही अल्लाह से डरते रहना चाहिए, क्योंकि जब मौत आ जाएगी तो फिर तो उस बंदे के लिए तो क़यामत आ गई ना। तो इसलिए क़यामत का कोई पता नहीं है ना, ये अल्लाह ताला ने अपने पास सीगा राज में रखा। किसी बंदे को कोई पता नहीं कि उसने कब मर जाना है। तो हज़रत सहल बिन से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह के नज़दीक दुनिया की कदर एक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो वह काफिर को एक घोंट पानी ना देता। तो ये नहीं देखना चाहिए कि ये फ़लाँ बंदे के पास जो है वो इतना कुछ है, बड़ा अमीर है या गरीब है। अमीरी गरीबी से इसका जो है वो मुआवजा नहीं करना चाहिए, नहीं देखना चाहिए कि फ़लाँ बंदा अमीर है। अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मुझे पता होता ना कि एक ही लोग जो है वो एक ही उम्मत ना बन जाएंगे, यानी कि सारे ही कुफर की तरफ ना दौड़ेंगे, तो मैं जो कफ़ार है ना उनको दुनिया में इतना दे देता कि उनके घरों की छतें चांदी की कर देता, सीढ़ियाँ जिनके ऊपर चढ़ते वो चांदी की कर देता, और उनके दरवाज़े जो हैं वो भी जो है और तख्त के ऊपर इनके तकिया लगाते हैं ये सारे चांदी और सोने के बना देता। लेकिन ये दुनिया का ही उनको फ़ायदा होना है, क्योंकि जो कफ़ार हैं उन्होंने जो भी अच्छे काम किए हैं वो दुनिया में उनको फ़ायदा मिल जाएगा, लेकिन एंड में आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं। तो इसलिए उनको मैं दुनिया में इतना दे देता, तो लेकिन मुझे ये अगर डरना होता कि सारे लोग जो हैं वो एक ही मिलत में हो जाएंगे। तो इस वजह से ये नहीं देखना चाहिए कि फ़लाँ बंदे के पास इतना है, पैसा है या दौलत है या उसकी अल्लाह ताला ने औलाद दे दी है तो ये अल्लाह का बड़ा मुकर्रब बंदा है। नहीं, इसमें मुकर्रब वाली कोई बात नहीं है। तो असल जो ठिकाना है वो अल्लाह के पास है। तो बड़े बड़े जो है
اصل جو ہے گھر جو ہے وہ آخرت کا ہے. ان کو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جو نہیں اللہ کے حکام مانتے، تو ان کا پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو پھر اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ وہ کہتے تھے، کافر کہتے ہیں کہ ہماری تو یہی دنیا کی زندگی ہے اور دنیا میں ہی ہم مرتے ہیں اور یہاں چلتے پھرتے ہیں اور زمانے کی گردش وغیرہ کچھ نہیں ہے. تو خدا کا حکم ہے اور ملک الموت وغیرہ کچھ نہیں ہے. تو بس زمانہ کی گردش ہے. جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب اتنے کمزور ہو جاتے ہیں تو زندہ نہیں رہ سکتے، تو پھر مر جاتے ہیں. اس کے بعد ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو ہے دوبارہ تمہاری جو ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کیسے اٹھیں گے. تو ان کو بتایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردہ زمین کو جو زندہ کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ زمین پہلے مردہ تھی تو اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا. یعنی اللہ تعالیٰ اوپر سے پانی بھیجتا ہے، پانی اتارتا ہے، تو پھر جو ہے وہ زمین زندہ ہوتی ہے. تو پھر زمین زندہ ہوتی ہے. تو جس طرح زمین زندہ ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر درخت، پھل پودے اگتے ہیں اور زندگی کا ہر سامان جو ہے وہ اس میں سے آپ حاصل کرتے ہو. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہیں پہلے جب تم کچھ نہیں تھے تمہیں پیدا کیا، تو اب نئے سرے سے اللہ کے لیے پیدا کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو آدم کا بیٹا جب زمانہ کو برا، پھر یہ بھی کہا کہ زمانے کو برا بلا نہ کو. ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا جب زمانہ کو برا بلا کہتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ زمانہ خود کچھ نہیں، میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہی ہاتھ میں معاملہ ہے اور میں ہی رات دن میں الٹ پھیر کرتا ہوں. تو اس لیے زمانے کو بھی برا بلا نہیں کہنا چاہیے. تو یہ ساری ہم نے جو ہیں وہ پیچھے باتیں پڑھی. اب ہم نے جو ہے وہ اللہ کے فضل سے 26واں پارہ جو ہے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اتارنا کتاب کا اللہ عزت والے حکمت والے کی طرف سے ہے. تو یہ سورہ احقاف جو ہے یہ مکی ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کے مسلمان ہونے کے بارے میں یہ نازل ہوئی. طبرانی میں ہے کہ یہ آیت جو ہے حضرت عبداللہ بن سلام کے مسلمان ہونے کے بارے میں نازل ہوئی. یعنی زمین و آسمان کا یہ نظام جو ہے وہ کھلونا نہیں بلکہ ایک با مقصد حکیمانہ نظام ہے، اور دائمی اور ابدی چیز جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ اس کے مقرر جب اس کی بھی عمر پوری ہو جائے گی تو یہ لازماً درہم برہم ہو جائے گا اور پھر قیامت آ جائے گی. ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق. نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے مگر ساتھ حق کے، واجل مسمى، اور ایک وقت مقرر ہے. والذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہوئے، اما انذروا معرضون، اس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ پھیرنے والے ہیں. قل ارأیتم ما تدعون، کیا دیکھا ہے تم نے جو اس چیز کو کہ جس کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ، سوائے اللہ کے. ارونی ماذا خلقوا، دکھلا دو مجھ کو کیا پیدا کیا ہے انہوں نے، من الارض، زمین میں، ام لہم شرکن، یا واسطے ان کے ساجہ ہے، فی السماوات، بیچ آسمانوں کے. ایتونی، لے آؤ میرے پاس بھی کتاب، اس کتاب، من قبل، پہلے اس سے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ جو قرآن اتارا ہے اللہ نے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور بڑا ہی حکمت والا، بڑا ہی زبردست ہے. اور ہم نے زمین و آسمان جو کچھ بھی اس میں پیدا کیا، ان کو مسلط ہی سے ایک مقررہ وعدے قیامت تک کے لیے بنایا. اور کافروں کو جس چیز سے ڈرایا ہے، جیسے حساب کتاب، حشر نشر وغیرہ، وہ اس کی پرواہ ہی نہیں کرتے. اے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دے، بھلا دیکھو تو صحیح، جن دیوتاؤں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، مجھے دکھلاؤ تو انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے. تو اللہ کہتے کہ کوئی سند لے کے آؤ، کوئی دلیل لے کے آؤ. یا آسمانوں کے بنانے میں ان کا ساجہ ہے، کوئی اور خدا ہے جو جس نے آسمانوں کو اللہ کے علاوہ بھی بنایا ہو. اگر تم سچے ہو تو اس قرآن سے پہلے کہ کوئی آسمانی کتاب یا
اگلی کوئی جو ہے علمی جو روایت ہے اپنی بات کے ثبوت میں لے کر آؤ، کوئی دلیل لاؤ نا، اگر تم کہتے ہو اپنی بات میں سچے ہو تو۔ اس سے بڑھ کر گمراہ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، تو کون شخص بہت گمراہ اس شخص کو پکارے سوائے اللہ کے، من لا یستجیب لہ، اس شخص کو کہ نہ جواب دے گا اس کو، الی یوم القیامت، قیامت کے دن تک، وہم عن دعائہم غافلون، اور وہ پکارنے اس کے سے غافل ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا ایسوں کو پکارے جو قیامت تک اس کے پکارنے پر جواب نہ دے سکیں، اور جواب دینا تو کیا، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ آپ ان کو پکارے ہیں یا نہیں پکارتے، یعنی وہ تو اپنا پکارنا بھی سن نہیں سکتے۔ تو وَإِذَا حُشِرَ النَّاسَ، اور جس وقت پھر اکٹھے کیے جائیں گے لوگ، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو ہوں گے وہ واسطے ان کے دشمن، وَكَانُوا بِعِبَادَاتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ہوں گے عبادت ان کو انکار کرنے والے۔ تو جب قیامت کے دن اکٹھے کیے جائیں گے تو بت خدا کی قدرت سے زندہ ہو کر ان کے دشمن بن جائیں گے اور کہیں گے تم نے ہم کو نہیں پوجا۔ تو وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، اور جب پڑھی جاتی ہے اوپر ان کے آیاتنا، نشانیاں ہم بینات ہماری، قال الذین کفروا، تو وہ لوگ جو کافر ہیں، للحق لما جاءہم، واسطے حق کے جب آیا ان کے پاس، وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے ظاہر، یا یہ کہتے ہیں کہ باندھ لیا ہے اس کو، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے اس کو بنا لیا ہے، تو اگر اپنے پاس سے بنا لیا ہے تو پس نہیں تم بالک واسطے میرے اللہ کی طرف سے کسی چیز کے، وہ عالم، وہ جانتا ہے بما تفیضون فیہ، چیز کو کہ شروع کرتے ہو تم بیچ اس کے۔ تو بالفرض اگر اس کو بنا لیا ہے اپنے پاس ہے تو تم خدا کے مقابلے میں پھر مجھے کچھ بچا نہیں سکتے۔ کفا بہ شہیدن بینی و بینکم، اس کے کفایت ہے وہ گواہ درمیان میرے اور درمیان تمہارے، کیونکہ وہ تو بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو تم تو اللہ سے مجھے بچا نہیں سکتے، وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم لگ رہے ہو، وہ بس گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ کل ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دو نہیں ہوں میں نیا پیغمبروں میں سے، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحی، اور نہیں جانتا میں جو کچھ کہا جاوے گا ساتھ میرے اور نہ ساتھ تمہارے، نہیں پیروی کرتا میں مگر اس چیز کی وحی کی جاتی ہے، الیہ وما انا الا نذیر مبین، طرف میری، اور نہیں میں مگر ڈرانے والا ظاہر۔ کل ارأیتم ان کان من عند اللہ، کیا دیکھا ہے تو نے اگر ہوئے نزدیک اللہ کے سے، وکفرتم، اور کفر کیا تم نے، وشاہد شاہد بینی من بنی اسرائیل، اور گواہی دی ایک شاہد نے بنی اسرائیل میں سے، علی مثلہ، اوپر مانند اس کے، فآمنا واستکبرتم، پس ایمان لایا اور تکبر کیا تم نے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، تحقیق اللہ نہیں ہدایت کرتا ظالم قوم کو۔ تو اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو، بتلاؤ تو صحیح، اگر یہ قرآن اللہ کے پاس سے آیا ہو اور تم نے اس کو نہ ماننا، اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ ایسی ہی کتاب اترنے کی گواہی بھی دے چکا ہے اور وہ ایمان لے آیا ہے، لیکن تم اکڑے رہے، تو تمہارا جو ہے حال کیا ہوتا ہے، بے شک اللہ نافرمانوں کو راہ پر نہیں لاتا۔ یعنی بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ جو ہے کہ مراد علماء یہود میں جن سے مشرکین عرب حضرت کے بارے میں دریافت کرتے تھے، تو مطلب یہ ہے کہ جب وہیں بنی اسرائیل اہل کتاب حضرت کی تصدیق کر چکے ہیں تو پھر تم کیوں ایمان نہیں لاتے؟ واضح ہے کہ علماء یہود صراحت کے ساتھ اس بات کا اقرار کر چکے تھے کہ بے شک تورات میں حضرت بنو اسماعیل میں سے بنی نبی آخر الزماں اور کتاب آنے کی خبر دی گئی ہے، اور یہ رسول وہی معلوم ہوتا ہے۔ علماء یہود کی یہ شہادتیں ان پیشن گوئیوں پر مبنی تھیں جو بائبل میں موجود چلی آ رہی تھیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کا سب سے بڑا گواہ یعنی حضرت موسیٰ خود ہی گواہی دے چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کے بنو اسماعیل میں سے اسی کی مثل ایک جو ہے نبی آنے والا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بعض حق پرست علماء نے یہود عبداللہ بن سلام وغیرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی آپ پر ایمان لے آئے۔ پس شاہد سے مراد حضرت موسیٰ اور مثل سے مراد تورات ہے، یعنی شواہد
شاہد بنی اسرائیل سے مراد عبداللہ بن سلام لیا ہے اور اس آیت کو مدنی تسلیم کیا ہے، مگر عبداللہ بن سلام کے بارے میں اس آیت کے نازل ہونے کے یہ معنی ہے کہ ان پر یہ آیت چسپاں ہو سکتی ہے، اور وہ بھی اس کے مصداق ہیں۔ ابن کثیر۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہوئے واسطے ان لوگوں کے ایمان لائے، اگر ہوتا یہ دین بہتر نہ آگے نکل جاتے ہم ان سے، وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جس وقت کے نہ راہ پائے ساتھ اس کے، فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو پس پائے ساتھ اس کے، پس البتہ کہیں گے یہ جھوٹ ہے قدیم۔ تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں اگر اسلام کا دین اچھا ہوتا تو مسلمان ہم سے پہلے کبھی اس کو اختیار نہ کرتے، اور جب قرآن سے ان کو ہدایت نہ ہوئی یا حضرت محمد سے یا ایمان سے، تو اب کہیں گے یہ تو ایک پرانا جھوٹ چلا آ رہا ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، اور پہلے اسے کتاب موسیٰ کی، مامن و رحمتن، پیشوا اور رحمت تھی، حالانکہ قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب تورات شریف اتر چکی ہے اور پیروی کے لائق اور خدا کی رحمت تھی۔ وَهَٰذَا کتاب مصدق لسانا عربی، اور یہ کتاب جو ہے وہ سچا کرنے والی ہے اور اس کی بولی عربی ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اس لیے تاکہ تو ڈرائے ان لوگوں کو جو ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں پر، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری دے واسطے احسان کرنے والوں کے۔ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا، بیش تحقیق جن لوگوں نے کہا کہ پروردگار ہمارا اللہ ہے، ثُمَّ اسْتَقَامُوا، پھر اس پر قائم رہے، یعنی اس پر پھر ڈٹ گئے، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو پس ان کے لیے نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یعنی کہ اس پر جمے رہے، اللہ کہا اور اس پر جمے رہے، شرک نہ کیا، ان کو قیامت کے دن پھر کوئی ڈر نہ ہوگا، اور یہی لوگ جو ہے وہ جنت والے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، تو ہم نے حکم کیا انسان کو کہ ماں باپ اپنے کے ساتھ احسان کرے۔ حملتہ امہ کرہن، کے اٹھاتی ہے اس کی ماں اس کو تکلیف سے، وضاعتہ کرہا، اور جنتی ہے اس کو تکلیف سے، وحملہ، اور حمل اس کا، وفصالہ، اور دودھ چھٹانا اس کا، 30 شہرن، 30 مہینے میں، حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب وہ پہنچتا ہے جوانی اپنی کو، بلغ 40 سنہ، اور پہنچا 40 برس کو، قالا، پھر اس نے کہا، ربی اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ تو یہ دعا ہے، تو پھر وہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے رب میرے توفیق دے مجھ کو یہ کہ شکر کروں میں نعمت تیری کا، وہ جو انعام کی تو نے اوپر میرے اور اوپر ماں باپ میرے کے، اور یہ کہ عمل کروں میں نیک جو پسند کرے تو، پس اس کو اور اصلاح کر واسطے میرے بیچ اولاد میری کے، تحقیق میں نے توبہ کی طرف تیری، اور تحقیق میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک شخص حضرت سے سوال کیا کہ میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے دریافت کیا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر دریافت کیا پھر کون؟ پھر فرمایا تیری ماں۔ اس کے جب چوتھی بار دریافت کیا پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا تیرا باپ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص 40 برس کی عمر کو پہنچ جائے اسے یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر کے حق میں نازل ہوئی، چنانچہ صحابہ میں حضرت ابوبکر کے سوا ایسا کوئی شخص نہ تھا جس کے والدین اولاد سب کے سب مسلمان ہوں۔ اولئک الذین تقبلوا عنہم احسن، یہ لوگ ہیں کہ قبول کرتے ہیں ہم ان سے بہتر اس چیز کا کہ کیا انہوں نے، اور درگزر کرتے ہیں ہم برائیوں سے، فی اصحاب الجنہ، اور وہ بھی جنت کے رہنے والے ہیں۔ وعد الصدق الذی، اور وعدہ سچا ہے جو تھے وہ وعدہ دیے جاتے، والذی قال، اور جس نے کہا، لوالدیہ افن، واسے ماں باپ اپنے کے، افن لکما، کہ بیزار ہوں میں تم سے، اتعیداننی، کہ تم وعدہ دیتے ہو مجھ کو، ان اخرجا، کہ نکالا جاؤں
میں وقت حالات القرون، اور تحقیق گزر گئے بہت سے قرن من قبلی اس سے پہلے مجھ سے، وہما یستغیثان اللہ، اور فرمایا کرتے ہیں خدا سے اور کہتے ہیں اس کو وائے ہے مجھ کو ایمان لا، ویلا کا آمن ان وعد اللہ حق، بے تحقیق وعدہ اللہ کا سچا ہے۔ فیقول پس کہتا ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تم پر افسوس، کیا تم مجھ کو یہ بھرا دیتے ہو کہ میں قبر سے جو ہے زندہ ہو کر پھر نکالا جاؤں گا اور حشر ہوگا، اور مجھ سے پہلے تو ہزاروں کو میں دنیا میں گزر چکی، اور اس کے ماں باپ ہیں کہ خدا سے فریاد کر رہے ہیں کہ اے جو ہے مسلمان ہو جا، اللہ تعالیٰ اس کو مسلمان ہو جا، اللہ کا وعدہ بے شک سچا ہے، اور وہ پھر یہی کہتا ہے کہ تو اگلے لوگوں کے جو نیرے نخرے ہیں، تو یہ جو ہے وہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ تو اولئک الذین حق علیہم القول، تو یہ لوگ جن پر ثابت ہو گئی بات عذاب کی، فی امم بیچ امتوں کے، قد خلت من قبلہم گزری ہیں پہلے ان سے بھی، کہ کہیں جو ہیں وہ قومیں، من الجن والانس جنوں اور انسانوں میں سے، انہم کانوا خاسرین کے تحقیق وہ انہوں نے نقصان اٹھایا۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں پھر وہ خسارے میں پڑ جاتے ہیں۔ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ، اور واسطے ہر ایک کے درجے ہیں، مما عملوا جو وہ عمل کرتا ہے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ پر لیا انہوں نے اور تو کہ پورا کر دے ان کو عمل ان کے، مالہم وہم لا یظلمون، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس دن روبرو لائے جائیں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے، علی النار آگ پر، اذھبتم طیباتکم، کہا جائے گا لے گے تم نیکیاں اپنی، فی حیاتہم الدنیا بھی زندگانی دنیا کے، واستمتعتم بہا، اور فائدہ اٹھا لیا ہم نے ساتھ ان کے، فالیوم تجزون عذاب الخون، پس آج سزا دیے جاؤ گے عذاب رسوائی کا، بما کنتم تستکبرون، سبب اس کے کہ تھے تم تکبر کرتے، بھی زمین کے بغیر الحق ساتھ نہ حق، و بما کنتم تفسقون، اور سبب اس کے کہ تم تھے ہی فسق، یعنی کہ تم فسق کرنے والے تھے، اس وجہ سے کہ تم نہ حق کرتے پھرتے تھے اور نافرمانیاں کرتے تھے، تو اس کے بدلے آج تم کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ تو آگے اور ہے وَاذْكُرْ عاد، اور یاد کر بھائی عاد کے یعنی ہود پیغمبر کو، جس وقت ڈرایا اپنی قوم کو بیچ احقاب کے یعنی ریگستان کے، اور تحقیق گزرے تھے ڈرانے والے آگے اس کے سے، خلفی اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ عبادت نہ تم عبادت کرو مگر صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، انی اخاف علیکم، بے شک میں ڈرتا ہوں پر تمہارے عذاب یوم عظیم، اس دن بڑے عذاب سے۔ تو انہوں نے کہا جئتنا لتأفکنا عن آلہتنا، کہ آیا ہے تو ہمارے پاس تو کہ پھیر دے ہم کو معبودوں ہمارے سے، فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، پس لے آ ہمارے پاس جو کچھ وعدہ دیتا ہے تو، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس عذاب سے ڈرا رہا ہے نا وہ ہمارے اوپر وہ عذاب لے آ۔ تو اس نے کہا کہ قال انما العلم عند اللہ، تو اس کا علم تو میرے اللہ کے پاس ہے، اور ابلغکم ارسلت بہ، اور میں تو پہنچاتا ہوں تم کو وہ چیز جو بھیجا گیا ہوں ساتھ اس کے، لیکن دیکھتا ہوں میں تم کو ایک قوم جو کہ جہالت کرتے ہیں، جب دیکھا اس کو فلما راؤہ عارضا مستقبلا، جہالت کرتے ہو، پاس جب دیکھا اس کو بادل سامنے آنے والا جنگلوں میں سے، تو اس کو کہا انہوں نے ھذا عارض ممطرون، تو یہ بادل ہے می برسانے والا ہے ہم کو، بل ہوا مستعجلتم بہ ریح، بلکہ وہ چیز ہے کہ جلدی کرتے تھے تم ساتھ اس کے، یعنی کہ وہ آندھی ہے، ریح ہوا ہے، فیہا عذاب علیم، اور اس میں بڑا ہی درد دینے والا عذاب ہے۔ تو اس میں صحیحین میں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ
جیسے ہی ابر نمودار ہوتا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پر فکر کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا بات ہے، لوگ جب بادل دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، بارش آئی اور آپ کے چہرہ مبارک سے تشویش ظاہر ہونے لگتی ہے۔ فرمایا عائشہ میرے پاس ضمانت تھی کہ اس ابر میں عذاب نہیں ہوگا۔ ایک قوم پر اسی ابر سے عذاب آ چکا ہے اور اس عذاب کو دیکھ کر ایک قوم نے کہا تھا کہ حاذا عارض ممطرنا۔ تو حدیث میں ہے کہ جب آندھی چلتی تو آپ دعا کرتے، اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کی جو چیز اس میں ہے، جس چیز کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے، اس کی خیر طلب کرتا ہوں اور اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو پھر جو ہے پھر وہ ان کے اوپر عذاب آ گیا اور پھر ہلاک ہو گئے وہ لوگ، کیونکہ آندھی جو ہے اپنے ہمالہ کے حکم سے ہر چیز کو جو ہے وہ برباد کر دیا اس نے، اور لا یرا الا مساکنہم، اور نہ دکھائی دیتے تھے مگر وہ ان کے گھر ہی، کذالک نجزی القوم المجرمین، اور اسی طرح کا ہم بدلہ دیتے ہیں گناہ گار قوم کو۔ تو وہ ان کے گھر ہی گھر رہ گئے اور وہ گھر والے جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ تو برباد ہو گئے۔ وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَنَّاهُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور تحقیق قدرت دی تھی ہم نے ان کو بیچ اس کے کہ نہ قدرت دی ہم نے تم کو بیچ اس کے، اور کیے ہم نے واسطے ان کے کان، آنکھیں اور دل۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ایسی عاد جو لوگ تھے، عاد سمود، وہ قدرت دی تھی، وہ مقدور دیا تھا کیونکہ وہ بڑے ہی طاقتور تھے۔ تو مکہ کے کافروں میں وہ والی جو ہے وہ طاقت نہیں دی جیسی اس قوم کو طاقت دی تھی، تو ہم نے ان کو کان، آنکھیں، دل سب کچھ دیے تھے، لیکن چونکہ اللہ کی آیتوں کا جو ہے وہ انکار کرتے تھے تو ان کے کان، آنکھیں، دل کچھ ان کے کام نہ آئے۔ جس عذاب کا وہ ٹھٹھا اڑاتے تھے وہیں ان پر الٹ پڑا، اور ہم تمہارے آس پاس کی کئی بستیاں تباہ کر چکے ہیں، نشانیاں دلیلوں کو بار بار بیان کر چکی ہیں، اس لیے وہ شرارت اور کفر سے کسی طرح تو باز آ جائیں۔ پھر جن دیوتاؤں کو انہوں نے اللہ کے سوا اس کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے خدا بنا رکھا تھا، انہوں نے اس کی مدد کیوں نہ کی؟ تو کیا ہاں کرتے وہ مدد، وہ تو ان کی نظر سے بھی غائب ہو گئے تھے، اور ان کے جھوٹ اور طوفان کو جو جوڑا کرتے تھے یہ حال ہوا۔ اور اے پیغمبر وہ کس کہ وہ جو ہے وہ ان کی بستی کو اللہ تعالیٰ نے الٹ پلٹ کر دیا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جس وقت کہ پھیر لائے ہم طرف تیری جماعت جنوں میں سے، یستمعون القرآن، سنتے تھے قرآن، فلما حضروا، پس جب حاضر ہوئے اس کے پاس، قالوا کہنے لگے، انصتوا فلما قضیا، کہ آپس میں چپکے ہو پس جب تمام ہوا پڑھنا، ولو الی قوم منذرین، تو پھر کے طرف اس قوم کے، قالوا کہنے لگے، یا قومنا، اے قوم ہماری، انا سمعنا کتاباً، ایک ہم نے کتاب سنی، انزل من بعد موسیٰ کے بعد جو اتاری گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، تو سچا کرنے والی چیز کو جو آگے اس کے ہے، یہدی راہ دکھاتی ہے، الی الحق طرف حق کے، وعلی طریق المستقیم، اور یہ سیدھی راہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ قصہ بیان کرو جس وقت ہم نے کئی جنوں کو تیرے پاس پھیر کر لائے اور وہ قرآن سننے لگے، اور جب اس کے پاس پہنچے تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے چپ رہو۔ پھر جب قرآن پڑھنا ختم ہوا تو اپنے بھائیوں دوسرے جنوں کے پاس لوٹ کر چلے گئے، ان کو خدا کے عذاب سے ڈرانے لگے، کہنے لگے بھائیو ہم نے ایک کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد اتری ہے، اور اگلی آسمانی کتابوں کو بھی سچ بتاتی ہے، اور یہ سچا اور سیدھا دین کا راستہ بتاتی ہے۔ تو بھائیو اللہ کی طرف بلانے والوں کا کہنا مانو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو تکلیف کے عذاب سے یعنی آخرت کے عذاب سے بچا لے گا۔ اور جو کوئی اللہ کی طرف بلانے والے اس پیغمبر کا کہنا نہ مانے گا وہ اللہ کو کہیں ساری زمین پر تھکا نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی اس کا حمایتی نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔
یعنی ہم انسانوں سے تو جن ہی اچھے ہیں کہ جنہوں نے کتاب کو سنا تو پھر انہوں نے جا کے اپنے لوگوں کو بتایا۔ تو جنوں کے متعلق جس واقعہ کا اس آیات میں ذکر ہے، صحیحین وغیرہ کی متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بطن نخلا میں پیش آیا جو مکہ معظمہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس واقعہ کی تفصیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنوں کو آسمان کی کچھ خبریں مل جایا کرتی تھیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ بند کر دیا گیا، اور جن خبریں حاصل کرنے کے لیے اوپر جاتے تو ان کو کثرت سے شہاب ثاقب کی مار پڑتی۔ اس پر انہیں خیال ہوا کہ زمین میں ضرور کوئی نیا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمان پر سخت پہرے بٹھا دیے گئے۔ اس جستجو میں جنوں نے کے مختلف گروہ مشرق مغرب میں پھیل گئے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ جو ہے بطن نخلا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابہ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت وہاں آ پہنچی۔ اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا جس کا اس آیات کے میں تذکرہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بعثت سے کچھ بعد کا واقعہ ہے۔ بعض اصحاب سیرت نے اسے ہجرت سے کچھ پہلے کا واقعہ قرار دیا ہے۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے زخمی ہو کر بطن نخلا میں قیام فرما تھے تو علماء تفسیر نے یہ بھی لکھا ہے کہ حج کے دنوں کا واقعہ ہے، جبکہ حضرت مکہ سے باہر صحابہ کے ساتھ صبح کی نماز ادا کر رہے تھے۔ جنوں کی پہلی آمد کے موقع پر حضرت نے نہ ان کو دیکھا نہ ان کی آمد کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، حتیٰ کہ سورہ جن کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مفصل حال معلوم ہوا۔ تو اس واقعہ کے بعد بہت بڑی تعداد میں جن حضرت سے ملاقات کر کے ہدایت یاب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احکام بھی سنائے۔ ایک ملاقات کے موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے۔ ابن کثیر۔ اولم یرو، کیا نہ دیکھا انہوں نے، ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ اللہ جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمینوں کو، ولم یأ بخلقہن بقادر، وہ نہ تھکا ساتھ پیدا کرنے اس کے، وہ قادر ہے، علی ان یحیی الموتى، کہ وہ زندہ کرے مردوں کو، بلا انہ علی کل شیء قدیر، بلکہ تحقیق وہ اوپر ہر چیز کے قادر ہے۔ تو اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیغمبر ہی جو تھے وہ اولو العزم تھے۔ تو اس میں انہوں نے اور جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے، اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ جو تھے نا کافر، وہ کہتے تھے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد وہ تھک کا ہر کا لیٹ گیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ جو ہے وہ قادر ہے، اللہ جو ہے وہ تھکتا نہیں ہے، بلکہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، کیونکہ جب زمین و آسمان کو بنایا اللہ نے تو اللہ کو کوئی ماندگی نہیں پڑی تھی۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جس دن روبرو کیے جائیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں آگ کے اوپر، تو پھر کہا جائے گا کہ یہ حق ہے، تو پھر کہیں گے بلکہ حق ہے پروردگار کا، کالا فذوقوا العذاب، تو پھر کہا جائے گا کہ اب چکھو عذاب کا مزہ جس کے تم کفر کرتے تھے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم، تو پس اب صبر کرو جیسا صبر کیا تھا اولو العزم پیغمبروں نے۔ تو سارے ہی پیغمبر جو تھے وہ اولو العزم تھے، اس میں شک نہیں، لیکن علماء سلف نے 5 پیغمبروں جو ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر اولو العزم قرار دیا ہے۔ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ، اور مت جو ہے وہ جو جلدی کرو، لہم کانہم واسن کے، گویا کہ وہ یوم یرون ما یوعدون، دیکھیں گے جو کچھ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ لم یلبسوا الا ساعۃ، نہیں ڈیل کی انہوں نے ایک ساتھ دن کی سے، من نہار بلاغ، فہل یہلک الا القوم الفاسقین، پہنچانا ہے پیغام کا، پس نہیں ہلاک کیے جائیں گے مگر لوگ قوم فاسق۔ تو انہوں نے تو قرآن پہنچانے میں کوئی بھی جو ہے ایک دن یا کسی لمحے کی جو ہے وہ چھوٹ نہیں کی، وہ ہر وقت اپنے جو ہے وہ پیغام پہنچانے کے لیے تو گدوں میں لگے رہے، کیونکہ وہ یہ 5 پیغمبر جو ہیں یہ اولو العزم پیغمبر تھے۔ تو انہوں نے اپنا کام جو ہے وہ
سارے ہی پیغمبر جو ہے اولوالعزم تھے، لیکن ان کو زیادہ مفسرین اولوالعزم کہا ہے، تو انہوں نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہر قسم کی تکالیف برداشت کی، لیکن اپنا پیغام پہنچا دیا، لیکن تم قوم ہی فاسق ہو۔ تو اگر تم قوم فاسق ہو تو پھر اپنے وبال کا مزہ چکھو۔ سورہ محمد آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مدنی صورت ہے۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، یہ لوگ جو کافر ہوئے اور بند کیا انہوں نے راہ خدا کی سے بے راہ کر دیا خدا اپنے عملوں ان کے کو، یعنی کہ اضل اعمالہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کافر ہوتے ہیں، اسلام کو نہیں مانتے، تو اللہ کی راہ سے مسلمانوں کو روکا تو اللہ نے ان کے اچھے کام بھی سارے جو ہے وہ غارت کر دیے۔ ذلہ مالہم، ان کے سارے عمل جتنے اچھے کام کرتے تھے سارے کے سارے عمل جو ہے وہ مٹی میں مل گئے، خاک ہو گئے۔ والذی، کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ ایک بندہ آئے گا، وہ بڑے ہی اس کام جو ہے وہ لے کے آئے گا، اچھے کام جو ہے وہ لے کے آئے گا، اس کے عمل جو ہے وہ بہت پہاڑ سے بھی زیادہ ہوں گے، تو لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دھواں کر دے گا، خاک میں ملا دے گا۔ تو وہ کہے گا اللہ میں نے تو یہ حج کیا تھا، عمرے کیے تھے، اتنے عمرے کیے تھے تو تیری رضا کے لیے کیے تھے۔ تو اللہ کہے گا کہ تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیے تھے، بلکہ تو نے دنیا میں اپنی مشہوری کے لیے کیے تھے، تو وہ جو تم نے دنیا میں جو چاہا تھا وہ تمہیں مل گیا، تو اب آخرت میں تمہیں اس کا کوئی حصہ نہیں، یعنی کہ جو دنیا کے لیے کوئی کام کرے گا تو اس کو دنیا میں اس کا اجر مل جائے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایمان لائے ساتھ اس چیز کے کہ اتاری گئی اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہو الحق، اور وہ حق ہے اس کے رب کی طرف سے، کفارہ عنہم، اور دور اور انکار کیا ان سے سیئاتہم، جس نے انکار کیا ان سے سیئاتہم برائیاں ان کی کو، واصلح بالہم، اور سنوارا حال ان کا، یعنی کہ ان کے مالک کے پاس سے اترا ہے ان کے گناہ اللہ نے، وہو الحق، اور وہ حق ہے، من ربہم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، کفارہ عنہم، پس دور کی، ادھر آئے گا کفارہ عنہم، پس دور کی، عنہم ان سے سیئاتہم برائیاں ان کی، واصلح بالہم، اور سنوارا حال ان کا، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا اس پر بھی ایمان لے کے آئے ہیں، کیونکہ وہ برحق ہے قرآن، تو ان کے مالک کے پاس سے اترا ہے، تو اس کے گناہ ان کے پھر اللہ تعالیٰ گناہ جو ہے وہ بخش دے گا اور ان کا کام جو ہے وہ بنا دے گا، اس وجہ سے کہ وہ کافر جو ہے وہ غلط راستے پر چلے یا انہوں نے شیطان کا کہا مانا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اپنے مالک کے ٹھیک راستے پر چلے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ان کے حالات جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جب ملاقات کرو تم ان لوگوں سے جو کافر ہوئے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو پس مارو گردنیں ان کی، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ چور چور کر دو ان کو، فَشَدُّوا الْوَثَاقَ، بس محکم کرو قید کرنا۔ تو مسلمانوں جب تم لڑائی میں کافروں سے بڑھ پڑو، تو یہاں یہ لڑائی کا مطلب ہے کہ جب تم لڑائی کے وقت جو ہے ایسے ہی نہیں کافروں کو مارنا، بلکہ اگر لڑائی ہو جائے ان میں اور تم میں، تو پھر جب لڑائی میں کافروں سے جب تمہاری بھیڑ ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑاؤ، ان کو قتل کرو، جب خوب ان کو قتل کر چکو تو ان کا زور بالکل ٹوٹ جائے، تو اب ان کی جو ہے مشقیں کسو اور ان کو قید کر لو، اور اس کے بعد یہ احسان رکھ کر مفت چھوڑ دیے یا کچھ بدلہ لے لو، یہاں تک کہ لڑائی موقوف ہو، دشمن ہتھیار رکھ دیں، تو یہ ہمارا حکم ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو بغیر تمہارے لڑے ہی کافروں سے بدلہ لے لیتا، مگر اس کو یہ منظور ہے کہ تم ایک دوسرے سے لڑ کر جانچے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جہاد جو ہیں وہ مارے گے ان کے نیک کام اللہ ہرگز اکارت نہیں کرے گا۔ فَلَن يَضِلُّوا أَعْمَالَهُمْ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، پس جو مارے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، پرہیزگی نہ ضائع کرے گا ان کے عمل، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور البتہ ہدایت کرے گا ان کو اور سنوارے گا حال ان کا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دے گا ان کو جنت میں، الرفاہ، تعریف کر دی، لہم واسطے ان کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصروا اللہ، یہ کہ اگر مدد
کرو تم دین خدا کے، ینصرکم تو مدد کرے گا تمہاری، ویثبت اقدامکم اور ثابت کرے گا قدموں تمہارے کو، والذین کفروا اور جو لوگ کافر ہوئے، فتح سن لہم پس گر پڑتا ہے واسے ان کے، وَضَلَّ مَا لَهُمْ اور گمراہ کیا عملوں ان کے کو، ذالک بِأَنَّهُمْ کَرِہُوا یہ سبب اس کے کہ مکرو رکھا تھا انہوں نے، ما انزل اللہ جو کچھ چیز کو جو اتاری ہے، فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ پس ان کے عمل جو ہیں، سبب اس کے کہ مکرو رکھا انہوں نے اس چیز کو جو نازل کی ہے اللہ نے، تو پس پھر اللہ نے ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع کر دیے۔ تو کیا انہوں نے زمین پر چل پر کر نہیں دیکھا کہ کیسا انجام ہوا جن لوگوں نے پہلے جنہوں نے جھٹلایا تھا ذکر ہمارے کو، اور کافروں کی مثالیں ان کے پاس پہلے موجود نہیں ہیں، یعنی تمہاری آزمائش کرے کون اس کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے، اور کون بھاگتا ہے تاکہ ثابت قدم رہنے والے کو جہاد کا ثواب نصیب ہو، اور کافر جو ان کے ہاتھوں سے قتل ہوں۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ آیت غزوہ احد کے دن نازل ہوئی، جس میں بہت سے مسلمان شہید اور زخمی ہوئے، اور کفار جو تھے انہوں نے بت حبل کی فتح کا نعرہ لگایا، اور مسلمان اس کے جواب میں جو ہے وہ اللہ اعلیٰ و اجل کا نعرہ بلند کیا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے عزا اور بلا عزا لکم، مسلمانوں نے انہوں نے عزا کا نعرہ لگایا تھا، تو کیونکہ ان کے وہ بت تھے، تو مسلمانوں نے کہا تھا اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور وہ تمہارا بھی مولا ہے۔ تو ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ داخل کرتا ہے لوگوں کو جو ایمان لے کے آتے ہیں جنت میں، جس کے نیچے نہریں ہوں گی، اور جو کافر ہوں گے فائدہ اٹھاتے ہیں دنیا کے اور مزے اٹھا لیتے ہیں، یا کلونا اور کھاتے ہیں، کما یا تاکل الانعام جیسا کہ کھاتے ہیں چارپائے، یعنی کہ وہ اس طرح کھاتے ہیں جس طرح چارپائے کھاتے ہیں، والنار مثوی لہم اور آگ جگہ رہنے کی ان کے واسطے ہوگی۔ پھر یعنی کہ دنیا میں تو وہ جانوروں کی طرح کھا پی، جس طرح جانور کا کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، سو جاتے ہیں اور بچے پیدا کرتے ہیں، تو کافروں کا بھی یہی کام ہے جانوروں کی طرح، لیکن پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَقَائِن مِّن قَرْيَةٍ اور بہت بستیاں تھیں، ہی اشد قوۃ جو بہت سخت تھیں قوت میں، من قریاتک اللاتی بستی تیری سے جس نے نکال دیا تجھ کو، اہلکناہم فلا ناصر لہم تو ہلاک کر دیا ہم نے ان کو، اور پاس نہ ہوا کوئی مدد دینے والا واسطے ان کے، تو ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ فمن کان علی بینۃ تو پس جو شخص اوپر دلیل کے ہے، من ربی اپنے پروردگار سے، کمن زین لہ سوء عملہ مانند اس شخص کے ہے کہ زینہ دیا گیا واسطے اس کے برا عمل، واتبعوا اہواءہم پس اور پیروی کی انہوں نے خواہشوں اپنی کی، مثل الجنۃ التی خواہشوں اپنی کی صفت اس بہشت کی کہ وعد المتقون کے وعدہ دیے گئے پرہیزگار، فیہا انہار من ماء بیچ اس کے نہریں ہیں پانی سے، غیر آسن بن بگڑا ہوا۔ تو جو جنت میں ہوں گے پرہیزگاروں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو اس کا حال یہ ہوگا کہ ان کے نیچے جو ہے نہریں پانی کی ایسی ہوں گی جس میں کوئی بو نہیں ہوگی، بڑا ہی صاف ستھرا نترا پانی ہوگا، اور پھر وانہار من لبن اور پھر دودھ کی نہریں ہوں گی، لم یتغیر طعمہ نہ بدلا گیا ہوگا مزہ اس کا، وانہار من خمر اور اسی طرح شراب کی نہریں ہوں گی مزہ دینے والی، لذت للشاربین پینے والوں کو لیے، وانہار من عسل مصفی اور شہد صاف کیے گئے والے شہد کی نہریں ہوں گی، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اور اس میں ہر چیز کے میوے ہوں گے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ اور بخشش پروردگار ان کے سے، ان کی پروردگار کی بخشش بھی ہوگی۔ کمن ہوا خالد فی النار کیا وہ مانند اس شخص کے ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے بیچ آگ کے، اور پلائے جائیں گے پانی گرم پانی، پس کاٹ ڈالے گا آنتڑیاں ان کی کو، ومنہم من یستمع الیک پس اور بعض ان میں سے وہ شخص ہے جو سنتا ہے الیک تیری طرف تیری، حتی اذا خرجوا جہاں تک کہ جب وہ باہر نکلتے ہیں تیرے سے، قالوا کہتے ہیں للذین اوتوا العلم کے واسطے ان لوگوں کے جو دیے گئے ہیں علم، ماذا قال آنفا کیا کہا تھا ابھی،
تو یعنی کہ کچھ ایسے ہیں جو کان لگا کر تیرے سے سنتے ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو ان کو کچھ علم ہی نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ابھی کیا کہا تھا انہوں نے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی لوگ ہیں کہ مہر کی اللہ تعالیٰ نے اوپر ان کے دلوں کے، واتبعوا اہواءہم، اور پیروی کی انہوں نے اپنی خواہشوں کی۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی، اور جن لوگوں نے راہ پائی زیادہ دی ان کو اللہ نے ہدایت۔ جو لوگ راہ پاتے ہیں وہ صرف راہ کی طرف چلتے ہی ہیں تو اللہ ان کو اور زیادہ ہدایت دے دیتا ہے، اور پھر ان کے اوپر پرہیزگاری ان کی جو ہے وہ اور زیادہ پرہیزگاری جو ہے وہ کرنے لگ پڑتے ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، پس نہیں انتظار کرتے مگر قیامت کا، أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ آوے ان کے پاس اچانک۔ تو وہ جو کافر ہیں وہ تو انتظار کر رہے ہیں قیامت کا کہ ان کے پاس جب اچانک آ جائے گی، فقط جاء اشراطها، پس تحقیق آئی ہیں نشانیاں اس کی، تو اس کی نشانیاں جو ہے آ گئی ہیں۔ فَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، واسطے ان کے جب آوے کہ ان کے پاس نصیحت ان کی پاس جان، تو یہ تو کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ، تو نصیحت ان کے پاس آ گئی ہے کہ پس جان لو کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور بخشش مانگ لو واسطے گناہ اپنے کے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور واسطے ایمان والوں اور ایمان والیوں کے، وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے، مُتَقَلَّبَكُمْ، جگہ پھرنے تمہارے کی، وَمَثْوَاكُمْ، اور جگہ رہنے تمہارے کی، یعنی کہ اللہ تمہارے پھرنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، رہنے کی جگہ بھی جانتا ہے۔ یعنی حضرت کے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، حضرت کے جو ہے اس ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنے رب کے حضور توبہ کرو، اس لیے کہ میں اپنے رب کے حضور 70 مرتبہ سے بھی زیادہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ ابن کثیر۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت کے استغفار کرتے رہنے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر بجا لایا جائے۔ جیسا کہ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت عبادت کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔ ابن کثیر۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے، لولا نزلت سورۃ، کیوں نہ اتاری جاتی کوئی سورت، وَإِذَا أُنزِلَتْ سورۃ محکمات، یعنی جہاد کی پاس جب اتاری جائے گی سورت ثابت اور ذکر، وذکر فیہا القتال، اور ذکر کیا جائے گا بھی جس کے لڑائی کا۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ جہاد کی صورت کیوں نہیں اتاری جاتی ہے، جہاد کی صورت اتاری جائے تو ہم جو ہے نا وہ قتال کریں، لیکن جب اتاری گئی تو پھر وہ قتال جو ہے نہ کرتے۔ رأیت الذین فی قلوبہم، دیکھے گا تو ان لوگوں کو جن کے دلوں میں جو ہے وہ مرض بیماری ہے، ینظرون الیک نظر المغشی، وہ دیکھتے ہیں تیری طرف جیسا دیکھتا ہے وہ شخص علیہ من الموت، کے بے ہوشی آتی ہے اس کو جب موت کی، فاولا لہم، پس وائے ہے واسطے ان کے، طاعۃ و قول معروف، یعنی کہ مطلب ان کا فرما برداری ہے اور بات معقول، فائزہ عظام الامر، پس جب مقرر ہو گیا حکم، فلو صدق اللہ، پس سچ بولی اللہ سے، لکان خیر لہم، البتہ ہووے بہتر واسے ان کے، پس کیا ہو تم نزدیک اس بات کے، اگر والی ہو تم حکم کے، بس ان تفسدوا فی الارض، کہ تم فساد کرو بھی زمین کے، وتقطعوا ارحامکم، اور کاٹو کرابتیں اپنی۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر پھر اللہ تعالیٰ نے لعنت کر دی، فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، تو پھر بہرا کر دیا ان کو، رندہ کر دیا ان کی آنکھوں کو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ناطے رشتے بھی توڑ دیے اور زمین میں دنگا فساد کیا، پھر اللہ نے لعنت کی ان پر اور سچی بات سننے سے بھی بہرا کر دیا۔ یعنی کہ ویسے تو ان کے کان اور آنکھیں ہیں، لیکن کان جو ہیں وہ سچی بات سننے سے بہرے ہیں، اور آنکھیں بھی سچی بات سننے کے لیے اندھی اللہ تعالیٰ نے کر دی۔
افلا یتدبرون القرآن، کیا پس نہیں فکر کرتے بیچ قرآن کے، ام علی قلوب اقفالها، کیا اوپر دلوں ان کے قفل ہیں، ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، تحقیق جو لوگ پھر گئے اوپر پیٹھوں اپنی کے، من بعد ما تبین لہم الہدی، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گئی واسطے اس کی ہدایت، الشیطان سول لہم و املا لہم، شیطان نے زینت دلائی واسطے ان کے اور ڈھیل دلائی، ذالک بانہم، یہ واسطے ان کے، یہ بسبب قالوا للذین کارہوا، کہ کہا تھا انہوں نے واضح ان لوگوں کے، ما نزل اللہ، کہ ناخوش رکھتے تھے اس چیز کو، سنطیعکم، کہ اتاری ہے اللہ نے، فی بعض الامر، البتہ کہا مانیں گے ہم تمہارا بیچ بعض کاموں کے، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، یعنی جہاد کا پختہ حکم آنے سے اس سے گھبرانے اور پیچھے رہنے کی بجائے اگر وہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے اور آگے بڑھ کر اس کی راہ میں اپنی جان مال پیش کرتے تو اس کے حق میں بہتر ہوتا۔ تو اوپر کی آیت میں سیاق ملحوظ رکھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ ملعون ہونے کی وجہ سے اولن تو قرآن پر غور و تدبر ہی نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو فکر نفاق کی، کفر اور نفاق کی وجہ سے سمجھ نہیں پاتے۔ ہاں اگر صدقے نیت سے غور کرتے تو ضرور سمجھ لیتے کہ جہاد میں کس قدر دینی اخروی فوائد ہیں، یعنی جن کے دلوں میں یہ ڈال دیا گیا کہ اگر جہاد نہ کرو گے تو مدت دراز تک تم زندہ رہو گے اور دنیا کے عیش و کرام سے لطف اٹھاؤ گے، حالانکہ انہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ موت اپنے وقت پر آتی ہے اور اس میں لمحہ بھر بھی جو ہے تاخیر نہیں ہو سکتی، پھر جہاد سے بھاگنے کا کیا فائدہ۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، بس کیوں کر ہوگا حال ان کا اس وقت جب قبض کریں گے جان ان کی فرشتے، یضربون وجوہہم و ادبارہم، تو مار رہے ہوں گے ان کے منہوں کو، ان کے پیٹھوں پر، ذالک بانہم اتبعوا، تو یہ اس وجہ سے ہوگا کہ انہوں نے پیروی کی، ما اسخط اللہ، اس چیز کی جو ناخوش کرتی ہے، وکرہوا رضوانہ، اور مکرو رکھی رضامندی، فاحبط اعمالہم، تو اللہ کی خوشنودی کو، خوشی کو برا سمجھا تو اللہ نے بھی ان کے سارے عمل جو ہیں وہ ضائع کر دے۔ ام حاسب الذین فی قلوبہم مرض، کہ اور گمان کرتے ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کہ ہرگز نہ نکالے گا اللہ تعالیٰ بد نیتی ان کی کو، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کے کمینوں کو کبھی نہیں کمینگی جو ہے وہ کبھی نہیں کھولے گا، ولو شاء، اور اگر چاہیں ہم، لا اریناکہم فلا عرفتہم بسیماہم، البتہ دکھلا دے تجھ کو وہ لوگ، پس پہچان لے تو ان کے ساتھ چہروں ان کے سے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ ان کی باتیں جو ہیں وہ کھولنا چاہتا تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور ان کے نام بھی بتا دیے، ان کی شکلیں بھی بتا دیں، وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، تاکہ تو پہچان لے ان کو تو ان کے بیچ لہن یعنی بات کہنے کے بھی، واللہ یعلم اعمالہم، کیونکہ اللہ ان کے عملوں کو جانتا ہے۔ تو اللہ چونکہ دل کی باتوں کو جانتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ والے لوگ جو ہیں منافق ہیں۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجَاہِدِينَ، اور البتہ جو ہے وہ آزمائیں گے ہم تم کو یہاں تک کہ ظاہر کر دیں ہم جہاد کرنے والوں کو تم میں سے اور صبر کرنے والوں کو، وَنَبْلُوَکُمْ أَخْبَارَکُمْ، اور آزمائیں گے ہم خبروں تمہاری کو، ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، لیکن جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ سے بند کیا، وشاقوا الرسول، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، یعنی کہ خود بھی کفر پر ڈٹے رہے اور دوسروں کو بھی، خدا کے بندوں کو بھی خدا کی راہ سے جو ہے وہ روکا، اور حق بات معلوم ہو جانے کے بعد بھی پیغمبر کے خلاف جو ہے وہ باتیں کی، اس کا کہا نہ ماننا، من بعد ما تبین لهم الہدی، بعد اس کے کہ ان پر جو ہدایت جو ہے وہ کھل گئی تھی، لن یضر اللہ شیئا، یہ کہ ہرگز نہ ضرر کریں گے اللہ کو کچھ بھی، تو وہ اللہ کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے بلکہ اپنا ہی ان کا نقصان ہوگا، کیونکہ ان کے سارے عمل جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ تو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کہا مانو اللہ کا اور کہا مانو رسول کا، اور مت باطل کرو اپنے عملوں کرو، کیونکہ جو لوگ کافر ہوئے اور جنہوں نے اپنے
بند کر دیا راہ خدا سے اور پھر ایسے ہی کفر کی حالت میں مر گئے تو پھر ہرگز نہ وہ بخشے جائیں گے. فلاں یغفر اللہ لہم، تو ان کو ہرگز نہ اللہ بخشے گا. فلا تاہنوا وتدعوا، پس مت سستی کرو اور مت بلاؤ ان کو الی السلمی، طرف صلح کی. وانتم الاعلون، اور تم ہی ہو غالب. واللہ معکم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے. ولن یترکم اعمالکم، اور ہرگز نہ چھین لے گا تم سے عمل تمہارے. تو اللہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، تو اللہ تمہارے عمل نہیں چھینے گا، بلکہ اللہ تو بڑا ہی قدردان ہے. انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک زندگانی دنیا کی کھیل اور تماشا ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ، اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو تم کو ثواب پورا ملے گا. وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالُكُمْ، اور نہ مانگے گا تم سے سارے مال تمہارے. أَن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر مانگے تم سے وہ مال. فَيُحْفِكُمْ، تو پس تنگ کرے تم کو. تبخلوا ویخرج اسغانکم، تو تم بخیلی کرنے لگ جاؤ اور نکال دے بدنیتی تمہاری. تو اگر تم سے وہ مال مانگے گا تو پھر تم سارا مال چاہے یا مال لینے پر اصرار کرے تو تم بخیلی کرو گے، اور اللہ تمہارے دل کی جو ہے وہ حالتوں کو جانتا ہے. ہاں انتم ہؤلاء، خبردار ہو تم وہ لوگ ہو کہ پکارے جاتے ہو لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ خرچ کرو بیچ اللہ کی راہ میں. فمنکم من بخل، پس اللہ کے پس بعض تم میں سے وہ ہے کہ بخیلی کرتا ہے. ومن یبخل فانما یبخل علی نفسہ، تو جو کوئی بھی بخیلی کرے گا تو وہ سوائے اس کے نہیں کہ بخیلی کرتا ہے وہ اپنی ہی جان کے واسطے. واللہ الغنی، اور اللہ بے پرواہ ہے تم سے. وانتم الفقراء، کیونکہ اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن تم فقیر ہو، تم محتاج ہو. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ یستبدل قوما غیرکم، تو تم بدلہ لاوے گا ایک قوم سوائے تمہاری، یعنی کہ تم کو لے جائے گا تو پھر تمہاری اور کوئی قوم جو ہے وہ لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، پھر نہ ہوں گے وہ تمہاری طرح. تو پھر اس حضرت انس سے بھی روایت ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے خرچ کرو. اگر تمہیں اللہ سارا مال تم سے جو ہے وہ خرچ کرنے کا مطالبہ کرتا تو پھر تم بخیلی کرتے. تو اللہ تمہارے دل کی بخیلی کو جانتا ہے، لیکن جو بھی کوئی بخیلی کرتا ہے یعنی کہ زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، تو زکوٰۃ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں رکھی ہے. تو اس کے بتایا ہے کہ 2.5% جو ہے وہ تمہارے مالوں میں سے زکوٰۃ جو ہے وہ وصول کرنی ہے. تو اگر وہ بھی نہیں دو گے تو پھر تم جو ہو پھر اپنی شامت کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اللہ کو تو کسی تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، اللہ کو مال نہیں پہنچتا. اگر تم اس میں بھی زکوٰۃ میں بھی بخیلی کرو گے تو پھر جو ہے اس کا جو اجر جو ہے وہ تم کو اپنا اجر کھولو گے، کیونکہ اللہ تو اس چیز کا محتاج نہیں ہے اور تم محتاج ہو. تو پھر اللہ تمہاری جگہ تم کو لے جائے گا، تم پر عذاب آ جائے گا اور تمہیں اللہ لے جائے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، وہ تمہاری قوم تم سے اچھی ہوگی. آگے سورہ فتح ہے. تو یہ سورہ فتح جو ہے مدینہ میں نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ جو ستہ ہے صورت ہے بالاتفاق جو ہے وہ مدنی دور کی ہے. تو صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس کا نزول اس وقت ہوا جب 6 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے صلح حدیبیہ کا معاہدہ کر کے مدینہ منورہ کی طرف واپس تشریف لا رہے تھے، اور مسلمان نہایت رنجیدہ تھے کیونکہ ان کو عمرہ کا موقع نہیں ملا تھا اور انہیں قربانی کے اونٹ حدیبیہ میں ہی ذبح کرنے پڑے تھے. تو صرف یہی نہیں بلکہ ان کے خیال میں معاہدہ انتہائی غیر مناسب شرطوں پر طے پایا تھا. جب یہ سورہ نازل ہوئی تو حضرت نے حضرت عمر کو بلایا اور فرمایا اس وقت مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو ان تمام چیزوں سے مجھے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوا. تو اس سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 آدمی تھے، اور یہ عمرہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ فیصلہ کے اگلے سال ادا کیا اس لیے اسے عمرہ القضاء کہا جاتا ہے. ابن کثیر.
تو اس فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ امام زہری کہتے ہیں صلح حدیبیہ سے بڑی کوئی فتح نہیں ہوئی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاح سے جو کچھ ملا وہ کسی غزوہ میں نہیں ملا۔ حضرت برار بن حازب کہتے ہیں کہ تم لوگ فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو، لیکن ہم اصل فتح بیعت رضوان کو سمجھتے ہیں جو حدیبیہ میں ہوئی۔ تو اس فتح میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کام ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر رکھتے تھے، اس لیے اس فتح میں حضرت کو مغفور ہونے کی خوشخبری سنائی گئی، اور ہمیشہ کے لیے بالفرض اگر آپ سے کوئی لرزش سرزد ہو تو اسے معاف فرما دیا گیا۔ حدیث میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت اللہ تعالیٰ کی اس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے کہ رات کی نماز میں کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم ہو جاتا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے تو آپ عبادت میں اس قدر مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، عائشہ، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ابن کثیر۔ تو شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، تحقیق فتح دی ہم نے تجھ کو فتح ظاہر۔ تو اے پیغمبر صلح یہ حدیبیہ کی صلح کیا ہے؟ ہم نے تجھ کو کھلم کھلا فتح دے دی ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ بخش دے واسطے اللہ، یعنی کہ تو اللہ کا شکر کرے اور اللہ تیرے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دے اور اپنا احسان تجھ پر پورا کرے۔ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور دین کو سیدھے رستے پر جمائے رہے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور مدد کرے تجھ کو اللہ مدد غالب، یعنی کہ تیری پوری زبردست اللہ مدد کرے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا، اور وہی ہے جس نے اتاری تسکین بھی دل و ایمان والوں کے تاکہ بڑھ جائیں ایمان میں، ما ایمانہم ساتھ ایمان اپنے کے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور واسطے اللہ ہی کے ہیں لشکر آسمانوں اور زمین کے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور بڑا حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِھا الْأَنْہَارُ خَالِدِینَ فِیہا، یہ کہ داخل کرے ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو بہشتوں میں، نیچے اس کے نہریں ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں بیچ اس کے۔ وَیُکَفِّرَ عَنْہُم سَیِّئَاتِہِم، اور دور کرے ان سے برائیاں ان کی۔ وَکَانَ ذَلِکَ عِندَ اللہِ فَوْزًا عَظِیمًا، اور نزدیک اللہ کے ہے مراد بنا بڑا۔ وَیُعَذِّبَ الْمُنَافِقِینَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِکِینَ وَالْمُشْرِکَاتِ الظَّانِّینَ بِاللَّہِ ظَنَّ السُّوءِ، اور پھر منافق مرد اور منافق عورت اور مشرک مرد اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے ساتھ برا گمان رکھتے ہیں ان کو اللہ سزا دے۔ تو یہ علیہم دائرۃ السوء، اوپر ان کے ہے پھیرا برائی کا۔ وغاضب اللہ علیہم، اور غصہ ہوا اوپر ان کے اللہ۔ ولعنہم، اور لعنت کی ان پر۔ وأعد لہم جہنم، اور تیار کی ان کے لیے جہنم۔ تو عورتوں کو جو اللہ کے ساتھ برا گمان مشرک مرد اور عورتیں رکھتے ہیں ان کو سزا دے، تو وہی آفت کے چکر میں آئیں اور اللہ کا غضب ان پر جو ہے اترا، اور اللہ نے ان کو پھٹکار دیا، اور ان کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے، اور وہ بڑی بری جگہ ہے۔ اور آسمان اور زمین کی فوجیں سب اللہ ہی کی ہیں، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، تحقیق بھیجا ہم نے تجھ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ تو اے پیغمبر، ہم نے تجھ کو تیری امت پر گواہ، ایمان والوں کو خوشخبری دینے والا اور کافروں کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ وہ ایمان لائیں تم ساتھ اللہ کے اور رسول اس کے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور قوت دو اس کو اور تعظیم کرو۔ وَتُسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا، اور تسبیح کرو اللہ کی صبح اور شام۔ تو صبح اور شام کا جو ہے وہ بہت ہی اہمیت دی گئی ہے۔ تو اس سے پہلے جو بیعت کا ذکر ہوا ہے، تو اس سے اب جو ہے وہ صبح و شام کی جو ہے وہ بڑی اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ سب پہلے جو تھیں مسلمانوں پر جو ہے صبح و شام، صبح اور عصر کی نماز جو ہے وہ فرض تھی۔ تو جب پھر معراج کے واقعہ ہوا تو پھر جو ہے وہ 5 نمازیں جو ہیں وہ فرض ہو گئیں۔
تو اس لیے ادھر جو ہے وہ نا صبح و شام کی جو ہے نا وہ بتایا گیا ہے کہ صبح و شام اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرے۔ ان اللہ زینا یبیعون کا انما یبیعون اللہ، تحقیق وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں تجھ سے سوائے اس کے نہیں کہ بیعت کرتے ہیں اللہ سے۔ تو یہ بیعت رضوان کا جو ہے وہ بات ہو رہی ہے کہ اس بیعت سے مراد بیعت رضوان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام کو ایک درخت کے نیچے جمع کر کے لی، اور وہی اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو کفار سے گفتگو کرنے کے لیے مکہ معظمہ بھیجا، اور انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا، اور ادھر مسلمانوں میں مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان شہید کر دیے گئے۔ یہ بیعت اس پر تھی کہ مرتے دم تک میدان جہاد سے نہیں بھاگیں گے۔ صحیح میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری روایات کے مطابق مسلمانوں کی اس وقت تعداد 1400-1500 کے درمیان تھی۔ اس کی کچھ تفصیل جو ہے آئندہ آیات میں آ رہی ہے۔ تو صبح شام جو ہے اللہ کی پاکی بیان کرو، بے شک جو لوگ اللہ تجھ سے یعنی اے پیغمبر حدیبیہ میں بیعت کر رہے ہیں وہ گویا خدا سے بیعت کر رہے ہیں، اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ پھر جو کوئی اپنا قرار توڑے وہ قرار توڑ کر اپنا آپ نقصان کرے گا، اور کوئی اس اقرار کو پورا کرے تو اس کا اللہ کے ساتھ باندھا ہے، اس کو اللہ تو بہت بڑا ثواب جو ہے وہ دے گا۔ تو اے پیغمبر اب وہ گاؤں والے جو اس سفر میں پیچھے رہ گئے ہیں یہ بہانہ کریں گے کہ ہم اپنے مال اور بچوں میں پھنس گئے۔ فاستغفر لنا، پس بخشش مانگ واسطے ان کے، یقولون بألسنتہم، کہتے ہیں ساز زبانوں اپنی کے، ما لیس فی قلوبہم، جو وہ باتیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا، پس کون مالک ہوگا تمہارا اللہ سے کچھ بھی، ان ارادہ بکم ضرن، اگر ارادہ کرے ساتھ تمہارے کسی ضرر کا، اور ارادہ بکم نفع، یا ارادہ کرے تمہارے نفع کا، بل کان اللہ بما تعملون خبیر، بلکہ ہے اللہ ساتھ اس چیز کے کرتے ہو تم خبردار۔ بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول، بلکہ گمان کیا تھا تم نے یہ کہ ہرگز نہ پھیریں گے رسول والمؤمنون الی اہلہم، اور مسلمان طرف لوگوں اپنی کے کبھی بھی، وزین ذالک فی قلوبکم، اور زینت دیا گیا یہ خطرہ بھی دلوں تمہارے کے، وظننتم ظن السوء، اور گمان کیا تھا تم نے گمان برا، وکنتم قوما بورا، اور تھے تم قوم ہلاک ہونے والی۔ تو یعنی کہ اللہ سے جب برا گمان کیا تھا تو پھر اس گمان کے سلسلے میں ہی تم گمانی کریے تو خود ہی تباہ ہو گئے، کیونکہ ان کو اپنے اعمال کا پتہ تھا نا، تو انہوں نے پھر اللہ سے برا گمان کیا۔ ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ، اور جو کوئی ایمان لایا ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے، فإن اعتدنا للکافرین سعیرا، تحقیق اختیار کیا ہم نے واسطے کافروں کے دوزخ۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے ساری بادشاہت آسمانوں اور زمینوں میں، اور یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اور پھر اللہ جو ہے کیونکہ اللہ کے لیے بادشاہت ہے تو پھر اللہ ہی ہے جس کو چاہے بخش دے، جس بندے کو چاہے سزا دے۔ تو کوئی جو ہے وہ ہے اللہ بخشنے والا بڑا ہی مہربان۔ تو ان قریب کہیں گے سیقول المخلفون، پیچھے چھوڑے گے جب چلو گے تم طرف غنیمتوں کے، یعنی غنیمتیں حضور ضرور خیبر کی غنیمتیں، تو لے لو ان کو، نتبعکم یریدون، تو ہم پیروی کریں گے تمہاری، ہم چاہتے ہیں ان یبدلوا کلام اللہ، کے بدل ڈالیں کلام اللہ کا۔ تو یہ گنوار لوگ جو حدیبیہ سے پیچھے رہ گئے تھے کہیں گے کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ چلنے دو، وہ اللہ کی بات بدلنا چاہتے ہیں۔ تو قل لن تتبعونا کذالکم، تو ان سے کہہ دو کہ ہرگز نہ پیروی کرو گے تم ہماری، اسی طرح کہا ہے اللہ نے من قبل، پہلے اس سے، فسیقولون بل تحسدوننا، بلکہ کہیں گے اب وہ کہیں گے کہ تم حسد کرتے ہو ہم سے، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ نہ سمجھتے تھے مگر تھوڑے۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حدیبیہ سے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ خیبر فتح ہوگا، اور اس کا مال غنیمت صرف ان لوگوں کو ملے گا جو صلح حدیبیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے۔ تو چنانچہ جب مسلمانوں نے خیبر کا رخ کیا تو یہ گنوار منافق بھی آ پہنچے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو۔ تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی یہ بات ہے کہ خیبر کے سفر میں صرف ان لوگوں کو ساتھ لیا جائے جو حدیبیہ گئے تھے اور بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے۔ تو
اسی کی طرف اشارہ ہے، مگر علماء تفسیر نے پہلی طویل کو زیادہ پسند فرمایا ہے۔ کل المحلفین من الاعراب، کہہ واسطے پیچھے چھوڑے گئے گنواروں سے، ستدعون الی قوم اولی باس، کے ان قریب لائے جاؤ گے تم طرف ایک قوم کے سخت لڑائی میں، شدید تقاتلونہم، لڑو گے تم ان سے، اور یسلمون، یا وہ مسلمان ہو جائیں گے، فإن تطیعوا یؤتیکم اللہ، پس اگر جو ہے مانو گے تم، دیوے گا تم کو اللہ اجرن حسنا، بڑا ہی اچھا اجر، وإن تتولوا، اگر پھر جاؤ گے، کما تولیتم، تو پھر گئے تھے تم جس طرح، من قبل، پہلے، یعذبکم عذابا علیما، تو پھر اللہ تمہیں بڑا ہی سخت عذاب دے گا۔ لیسا علی الاعمی حرج، نہیں اوپر اندھے کے کوئی بھی تنگی، اور نہ ہی لنگڑے کے تنگی، اور نہ اوپر بیمار کے تنگی، اور جو کوئی فرما برداری کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، تو پھر اللہ اور اس کو بہشتوں میں جو ہے وہ داخل کر دے گا، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور جو کوئی نہ مانے اس کو تکلیف کا عذاب دے گا۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق راضی ہوا اللہ مسلمانوں سے، اذ یبایعونک، جس وقت بیعت کرتے تھے تجھ سے، تحت الشجرۃ، نیچے درخت کے، فعلم ما فی قلوبہم، پس جان لیا ان کے دلوں کو، فانزل السکینۃ علیہم، پس اتاری سکینت اوپر ان کے، فاصابہم فتحا قریبا، اور ثواب دیا ان کو فتح نزدیکا، ومغانم کثیرۃ، اور لوٹیں بہت، یعنی کہ بہت ساری جو لوٹی انہوں نے غنیمتیں، یا خزونہا، کر لیں گے ان کو، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ غالب حکمت والا۔ تو مغانم کثیرہ کا بدل میں فتحً قریبا، چنانچہ حدیبیہ کے 3 ماہ بعد ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف متوجہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کرایا، بہت سا مال غنیمت لوگ مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور اس کے علاوہ بہت سے باغ بھی ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ انعام تھا ان مسلمانوں پر جنہوں نے حدیبیہ کی کٹھن مہم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو جو لوگ جو ہیں وہ محنت کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انعام بھی ان کو اسی حساب سے دیتا ہے۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، وعدہ کیا ہے تم کو اللہ نے غنیمتوں کا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غنیمتیں بھی دے دی۔ تاخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آيات للمؤمنين، وعدہ فرماتا ہے جن کو تم حاصل کرو گے سردست تم کو یہ حدیبیہ کی یا خیبر لوٹ اور مکہ کے کافر لوگوں کو ہاتھ تم سے روک دیا گیا۔ یہ سب اس لیے تھا، مکہ کے کافروں کا ہاتھ تم سے اس لیے روک دیا گیا، اس وجہ سے تھا کہ تم اللہ کا شکر کرو، اور اس لیے کہ یہ واقعہ مسلمانوں کے واسطے جو ہے اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہو، اور تم کو یعنی اللہ سیدھے راستے پر جمائے رکھے۔ اور ایک لوٹ اور ہے جو ابھی تمہارے ہاتھ نہیں آئی حنین کی، مگر اللہ کے قابو میں ہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر لڑتے تم سے وہ لوگ جو کافر ہوئے، لَوَلُّوا الْأَدْبَارَ، البتہ پیٹھ پھیر لیتے، ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، نہیں پاتے کوئی بھی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اور یہ عادت ہے اللہ کی جو تحقیق گزری ہے پہلے اس سے بھی، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللہِ تَبْدِيلًا، اور نہ پائے گا تو واسطے عادت اللہ کی بدلتے ہوئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ میں جو صلح کرائی، اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ تم کمزور تھے اور کافروں سے لڑ نہ سکتے تھے، لڑائی ہوتی تو تم ہی فتح یاب ہوتے اور کافر پیٹ پھیر کر بھاگتے۔ صلح کرانے میں بہت سی دوسری بھی مسئلتیں تھیں، جس میں سے بعض تم پر واضح ہو چکی اور بعض آگے چل کر واضح ہوں گی۔ حدیبیہ میں صلح کی گفتگو ہو رہی تھی کہ مشرکین مکہ سے 70 یا 80 جو ہے وہ مسلح جو ہیں ہو کر جبل تنعیم سے اتر آئے اور مسلمانوں پر اچانک حملہ کر دیا، مگر وہ گرفتار ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کر دیا۔ تو آیت میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے۔
ہم الذین کفروا وصدکم عن المسجد الحرام، وہی لوگ ہیں جو کافر ہوئے اور بند کیا تم کو انہوں نے مسجد حرام سے، والہدی معکوفا، اور قربانی کو روکتے ہوئے، ان یبلغ محلہ، اس بات سے کہ پہنچے جگہ حلال ہونے اپنی کو، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، اور اگر نہ ہوتے مرد مسلمان اور عورتیں مسلمان، لم تعلموہم، نہیں جانتے تم ان کو، ان تطؤوہم فتصیبہم منہم، تو کچل ڈالو تم ان کو، پاس پہنچ جاوے تم کو ان سے ایزا، مرتن بغیر علم، بے خبر، یعنی تم ابھی فتح ہو جاتی، لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تو داخل کرتے ہیں اللہ بیچ رحمت اپنی کے جس کو چاہتا ہے، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، اگر جدا ہو جاتے مسلمان کافروں سے، البتہ عذاب کرتے ہم ان لوگوں کو جو کافر ہوئے تھے، منہم عذابا علیما، ان میں سے بڑا ہی دردناک عذاب۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم ان کو بھی کافروں کے ساتھ پیس ڈالتے، پھر تم کو ان کی طرف سے نادانستہ نقصان پہنچ جاتا، اس لیے کہ ان مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں میں سے جس کو اللہ چاہے اپنی رحمت میں شریک کرے، اگر کہیں یہ غریب مسلمان مرد عورتیں الگ ہو جاتے تو بے شک تم ان مکہ کے کافروں کو تمہارے ہاتھ سے تکلیف کا عذاب پہنچاتے۔ تو اے پیغمبر یاد کرو جب ان مکہ کے کافروں نے اپنے دل میں جاہلیت کی ضد کی طرح ضد باندھ لی تھی، تو اللہ نے اپنی تسلی اور تشفیع اپنے پیغمبر مسلمان پر اتاری، اور پھر ان کو پرہیزگاری کی بات پر جمائے رکھا، توحید پر، اور یہی لوگ اس بات کے لائق اور سزاوار تھے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا، اور البتہ تحقیق سچ دکھلایا اللہ نے رسول اپنے کو خواب، بالحق ساتھ حق کے، تدخلن المسجد الحرام، البتہ داخل ہو جاؤ گے تو مسجد حرام میں، انشاءاللہ آمینین، اگر چاہا اللہ نے، امن سے، محلقین رؤوسکم، اور منڈاتے ہوئے سروں اپنے کو، ومقصرین، اور کترواتے ہوئے سروں کو، لا تخافون، نہ ڈرتے ہوں گے، فعلم ما لم تعلموا، پس جاننا اللہ نے جو کچھ کے نہ جانا تھا تم نے، فجعل من دون ذلک فتحا، پس کی ورے اس سے یہ فتح، تو قریباً نزدیک۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ، بھیجا پیغمبر اپنے کو، وہی اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر کو ساتھ ہدایت اور دین حق کے، تاکہ غالب کرے علی الدین کلہ، اوپر دین سارے کو، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور کفایت ہے اللہ گواہی دینے والا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت اطمینان سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور عمرے کے ارکان بجا لا رہے ہیں، تو کوئی خلق کر رہا ہے، کوئی تقصیر یعنی بال ترشوا رہا ہے، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب چونکہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے مسلمان خوش ہوئے، مومن یہ سمجھے کہ اسی سال مکہ میں داخلہ ہوگا، لیکن جب مکہ میں داخل ہوئے بغیر حدیبیہ سے پلٹے، مکہ میں داخل ہوئے بغیر ہی حدیبیہ سے پلٹے، تو دلوں میں تردد پیدا ہوا، اور منافقوں کو پیتانہ دینے کا موقع ملا کہ پیغمبر کا خواب غلط نکلا۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے واضح فرمایا کہ پیغمبر کو یہ خواب ہم نے دکھایا اور وہ سچا ہے جو یقیناً پورا ہوگا۔ چنانچہ اس کے مطابق اگلے سال مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور اطمینان سے عمرہ کر کے واپس آئے۔ میں اس کے پورا ہونے کا وقت نہیں بتایا گیا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے طور پر سمجھ لیا کہ شاید اسی سال مکہ معظمہ میں داخلہ ہوگا۔ چنانچہ روایات میں ہے حدیبیہ سے واپسی پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، کیا آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو کر طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، لیکن کیا میں نے تم سے یہ کہا تھا کہ تم اسی سال مسجد حرام میں داخل ہوگے؟ اور یہی جواب حضرت عمر کو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی دیا تھا۔ ابن کثیر۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ شدۃ علی الکفار، اور جو لوگ ساتھ ان کے ہیں سخت ہیں اوپر کفار کے، رحماء بینہم، رحمت دل ہیں درمیان
تراہم اپنے دیکھتا ہے تو ان کو رکن سجدن رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، یبتغون فضلا چاہتے ہیں فضل، من اللہ اللہ سے، ورضوانن اور اس کی رضامندی، سیماہم نشانی ان کی، فی وجوہ من اثر السجود منہ ان کے ہے اثر سجدے کے سے، یعنی کہ ان کی نشانی یہ ہے کیونکہ منہ پر یعنی سجدے کے نشان ہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ اور یہی سب صفت جو ہے ان کی تورات میں بھی ہے، و مثلہم فی الانجیل اور یہی صفت جو ہے انجیل میں بھی ہے، کذرٍ اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی، جیسے کھیتی نکالے سوئی اپنی یعنی جس پس کبھی کرے اس کو پس موٹی ہو جاوے، جس طرح زمین سے اپنی سوئی نکالی، یعنی کہ زمین سے چھوٹا سا پودا نکلتا ہے، پہلے سوئی نکل طرح پھر اس کو زور بار کیا اور پھر موٹی ہو گئی، اب اپنی جو ہے نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، کسانوں کو بلی لگنے لگی، لیغیظ بہم الکفار تاکہ غصے میں لاوے اللہ بس کفار کو، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات بس کہ مسلمانوں کے کافروں کو وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں کو کہ ایمان لائے اور کام کیے اچھے، منہم مغفرۃ و اجر عظیم، تو ان کے لیے مغفرت اور بخشش کا جو ہے وہ ثواب ہوگا۔ سورۃ الحجرات ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورۃ الحجرات جو ہے یہ مدنی سورت ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اور یہ جو ہے شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو اس میں سورۃ الحجرات میں جو ہے وہ مدنی ہونے پر اجتماع ہے، یا ان کے آگے پیش اس میں ہے کہ اللہ کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، یعنی جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ارشاد سنو تو فوراً جو ہے وہ سر تسلیم کم کر لو اور آگے بڑھ کر باتیں مت بناؤ، ان کے فیصلہ پر اپنی کسی قسم کی رائے کو مقدم مت رکھو، اور کسی معاملہ میں ان کے فیصلہ کے لیے جو ہے وہ بے نیازی نہ کرو، کوئی فیصلہ کرو کیونکہ یہ ان پر ایمان کا کم سے کم تقاضا ہے۔ تو ان کے سامنے جو ہے وہ اس میں یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے آگے اپنی آوازیں نیچی رکھو۔ تو پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، مسلمانوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے سامنے بڑھ کر بات نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا ہے اور جانتا ہے، یعنی کہ اللہ کے آگے جو ہے وہ پیش قدمی، اللہ کے رسول کے آگے پیش قدمی نہیں کرنی بلکہ اپنی آواز کو دھیما رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، جو مسلمانوں پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ ہونے دو، فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، اور مت باز بلند کرو پر اس کے بیچ بولی کے، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح اللہ کے نبی کو نہ پکارو، اگر اس طرح پکارو گے تو ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے کے سارے اعمال جو ہیں ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور پھر تم کو اس کی خبر بھی نہ ہوگی۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، تو جو لوگ پست کرتے ہیں باز اپنی کو نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے، یہ لوگ وہ ہیں جو آزمایا اللہ نے دلوں ان کے واسطے پرہیزگاری کے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور ان کے لیے پھر مغفرت اور بخشش کا ثواب ہوگا۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اور بعض وہ لوگ تھے جو پکارتے تھے حجروں سے باہر جن میں آپ تشریف رکھا کرتے تھے، اکثرہم لا یعقلون، تو ان میں اکثر جو ہے وہ بے عقل تھے، ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر کریں، حتی تخرج علیہم، یہاں تک کہ وہ نکلتے ان کی طرف، لکان خیر لہم، تو وہ ان کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ اللہ جو ہے وہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق بنبأ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تو پس تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا، ایسا نہ ہو، قومن بجہالت، فتصبحوا، کہ تم ایذا پہنچاؤ کسی قوم کو ساتھ نادانی کے، پس ہو جاؤ اوپر اس چیز کے، ما فعلتم نادمین، جس چیز کے تم پشیمان، تو پھر جہالت میں کسی کو نقصان پہنچا دو تو پھر تم جو ہے وہ اس سے بعد میں پچھتاتے پھرو۔ وَاعْلَمْ، اور جان لو، اَنَّ فِیکُم رسول اللہ، کہ بے شک تمہارے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، لو یطیعکم فی کثیر، اور کہا ماننا کرے تمہارا بیچ بہت سی باتوں کے، لا عنتم ولکن اللہ حبب علیکم الایمان، البتہ ایذا میں پڑ جاؤ اگر اللہ نے جو ہے پیارا کیا ہے طرف تمہاری ایمان کو، وزینہ فی قلوبہم، اور زینت دی اس کو بھی دلوں تمہارے کے، وکرہ علیکم الکفر، اور مکرو کیا تمہاری طرف سے کفر کو اور فسوق کو، والعصیان، اور نافرمانی کو، اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہیں وہ بھلائی پانے والے ہیں۔ تو تمام مصفرین کا اتفاق ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ جو ہے ان کے بارے میں نازل ہوئی، جسے حضرت نے قبیلہ بنی مطلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا، راستہ میں کسی وجہ سے ڈر گیا، غالباً اس وجہ سے زمانہ جاہلیت سے ہی بنی مطلق اور اس کے قبیلہ میں دشمنی چلی آ رہی تھی، اور وہیں سے مدینہ واپس ہو کر حضرت سے شکایت کی کہ بنی المطلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ وہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت نے یہ سن کر بنی المطلق کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا۔ ابھی یہ لشکر استاہی میں تھا کہ ادھر سے بنی المطلق کے سردار حرس بن زرار، ام المومنین حضرت جویریہ کے والد، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ آتے نظر آئے۔ قریب پہنچ کر انہوں نے لشکر والوں سے دریافت کیا کہ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہاری طرف ہی جا رہے ہیں۔ انہوں نے سبب پوچھا تو لشکر والوں نے بتایا کہ حضرت نے ولید بن عقبہ کو تمہارے پاس بھیجا اور تم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، بلکہ اسے قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ وہ بولے، مجھے اس ذات کی قسم جس نے حضرت کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کر مبعوث کیا ہے، ولید نہ ہمارے پاس آیا اور نہ ہم نے اس کی شکل دیکھی۔ پھر یہی بات انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہی، اور مزید کہا کہ ہم تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی زکوٰۃ وصول کرنے نہیں پہنچا، اور ہم ڈر گئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہو گئے ہوں۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جو ہے وہ تصدیق کر لیا کرو، یہ نہ ہو کہ کسی قوم کو تم نقصان پہنچا دو، کہ کوئی فاسد خبر ہو تو پھر تم بعد میں پچھتاتے رہو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اور اگر دو جماعت مسلمانوں میں سے لڑیں آپس میں تو پس صلح کرو درمیان ان دونوں کے، پس اگر سرکشی کرے ان میں سے ایک دوسرے کی تو پس لڑو ان سے جو سرکشی کرتے ہیں، یہاں تک کہ پھر آویں اللہ کے حکم کی طرف، پھر اگر وہ پھر آویں تو پھر صلح کرا دو درمیان ان کے ساتھ عدل اور انصاف کے، بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم فاتقوا اللہ لعلکم ترحمون، سوائے اس کے نہیں کہ مسلمان بھائی ہیں، پس صلح کرو درمیان دو بھائیوں اپنے کے، اور ڈر جاؤ اللہ سے تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ ٹھٹھا کرے کوئی قوم کسی دوسری قوم سے، شاید کہ وہ بہتر ہو ان سے، اور نہ بیبیاں کسی بیبی سے، شاید کہ وہ بہتر ہو ان سے، اور مت عیب لگاؤ آپس میں اپنے کو، اور مت بدنام کرو ساتھ برے القاب لے کر، بالالقاب بئس الاسم الفسوق، کیونکہ برے القاب جو ہیں وہ بدکاری ہے پیچھے ایمان کے، بعد الایمان، ومن لم یتب فاولئک ھم الظالمون، جس نے نہ توبہ کی برے القاب لگانے کے بعد بھی تو پس وہ لوگ ظالم ہیں۔
بلا وجہ یعنی کسی کا راز نہ ٹٹولو اور اس کے عیب اور کمزوریاں معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ حتی المقدور ان پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرو۔ حدیث ہے کہ جس نے کسی مسلمان کے پوشیدہ عیب پر پردہ ڈالا، اس نے گویا ایک زندہ درگو لڑکی کو موت سے بچایا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر تم لوگوں کے پوشیدہ حالات معلوم کرنے کے درپے ہوگے تو تم انہیں بگاڑ دو گے، خصوصاً حکمران جب لوگوں کے اندر شبہات تلاش کرتا ہے تو انہیں بگاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ ابن کثیر۔ عیب سے مراد کسی شخص کی عدم موجودگی میں اس کے متعلق ایسی بات کہنا ہے جسے اگر وہ سنے تو برا مانے۔ تو عیب کی یہ تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بات اس میں پائی جاتی ہے تو اس کی غیبت کی اور نہیں پائی جاتی تو بہتان لگایا، جو دوہرا گناہ ہے۔ متعدد احادیث میں یہ مضمون منقول ہے۔ ابن کثیر۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی حرکتوں سے توبہ نہ کریں جو بڑے شریر ہیں۔ مسلمانوں اپنے بھائی مسلمانوں کے ساتھ بہت گمان کرنے سے بچے رہو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں، اور کھوج نہ کیا کرو، اور جو کوئی تم میں سے دوسرے کی غیبت نہ کرے، بھلا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تم ضرور اس سے گھن کرو گے تو اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے۔ لوگو ہم نے تم سب کو، ایک مرد آدم کو، ایک عورت حوا سے بنایا، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا اور پھر تمہارے کنبے بنائے، وقبائل اور قبیلے بنائے، لِتَعَارَفُوا تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکو۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ تو اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبردار ہے۔ قالت الأعراب کہا گنواروں نے، آمنا ہم ایمان لے آئے، قل کہہ دو لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، نہ تم ایمان نہیں لے کے آئے لیکن کہو مسلمان ہوئے، یعنی کہ ولما یدخل الایمان، اور ابھی تو داخل ہی نہیں ہوا ایمان فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وَإِن تُطِیعُوا اللَّهَ اور اگر فرما برداری کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، لا یلتکم نہیں کم دے گا تم کو، من اعمالکم عملوں تمہاروں میں سے کچھ بھی، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور غفور الرحیم ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، سوائے اس کے نہیں کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ، ثم لم یرتابوا پھر نہیں شک لاتے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم اور پھر جہاد بھی کرتے ہیں اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں، اولئک ھم الصادقون اور یہی لوگ ہیں سچے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم کیا معلوم کرواتے ہو تم خدا کا دین اپنا، واللہ یعلم ما فی السماوات ما فی الارض اور اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور جو کچھ بھی زمین کے ہے، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا اور پھر اے پیغمبر یہ لوگ اسلام لا کر اپنا احسان تجھ پر جتاتے ہیں تو ان سے کہہ دے لا تمنوا علی اسلامکم کہ مت احسان رکھو اوپر میرے مسلمان ہونے اپنے کا، بل اللہ یمن علیکم بلکہ اللہ احسان رکھتا ہے اوپر تمہارے، ان ہداکم للایمان کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے جو کچھ پوشیدہ ہے آسمانوں اور زمین میں، واللہ بصیر بما تعملون کیونکہ اللہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے، اللہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو۔ کہ سورہ کاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ مکی صورت ہے، البتہ ایک روایت میں حضرت ابن عباس اس کی آیت نمبر 38 کو غیر مکی قرار دیتے ہیں۔ تو صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی پہلی رکعت میں سورہ کاف پڑھا کرتے تھے۔ سنن کی ایک روایت بھی ہے کہ حضرت عید کی نماز میں سورہ کاف جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ابو داؤد اور ابن ماجہ میں حضرت ام حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سورہ کاف کو آپ سے سن کر یاد کر لیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن خطبہ میں اسے پڑھا کرتے تھے۔ تو شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف
کاف والقرآن المجید، قسم ہے قرآن بزرگ کی، بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ تعجب کیا انہوں نے یہ کہ آیا ان کے پاس ڈرانے والا انہی میں سے، وقال الکافرون، پس کہا کافروں نے، ھذا شیء عجیب، یہ تو بڑی ہی عجیب چیز ہے۔ تو کافروں نے کہا کہ یہ تو بڑی ہی عجیب چیز ہے کہ ہم نے تو اپنے پہلوں میں نہ کبھی یہ بات سنی اور نہ ہی اپنے بزرگوں میں نے یہ بات سنی، جو اب یہ بڑی عجیب چیز ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہڈیاں ہماری گل جائیں گی تو پھر ہم نئے سرے سے بنایا جائیں گے۔ قد علمنا، تحقیق جانتے ہیں ہم، ما تنقص الارض منہم، کہ جو کچھ کم کر دیتی ہے زمین ان میں سے، وعندنا کتاب حفیظ، اور نزدیک ہمارے کتاب ہے یاد رکھنے والی۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج، پس جٹلایا، بلکہ جٹلایا انہوں نے حق کو جب آیا ان کے پاس، پس وہ بیچ ایک بات کے مختلف کے ہیں، یعنی کہ سچا قرآن جب ان کے پاس پہنچ گیا تو ان کو جھٹلایا اور وہ ڈگمگا رہے تھے۔ افلا ینظروا الی السماء، پس کیا نہیں دیکھا انہوں نے آسمان کی طرف، فوقہم اوپر اپنے، کیف بنیناہا وزیناہا ما لہا من فروج، کہ کس طرح ہے ہم نے اس کو بنایا اور پھر زینت دی ہم نے اس کو، اور انہیں اس میں شگاف اور ستاروں سے کیسا راستہ کیا اور اس میں کہیں بھی ان کو شگاف نظر نہیں آتے۔ والارض مددناہا، پھر زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں ڈالے بیچ اس کے پہاڑوں سے اس کو گاڑ دیا تاکہ وہ دیکھے آدمیوں کو نہ ہلے، اور پھر اس میں ہم نے طرح طرح کی ہر قسم کے بارونق جو ہیں وہ چیزیں اگائیں، واسطے تمہارے قدرت اپنی کے نصیحت یاد لانے کو، تاکہ ہر بندے کو رجوع کرنے کے لیے اس میں بڑی ہی نصیحتیں ہیں۔ پھر ہم نے آسمان سے پانی اتارا برکت والا، تو پھر اس سے جو ہے وہ باغ، اناج اور کھیت اور لمبی لمبی کھجور کے درخت جن کی جو ہیں خوشیں جو ہیں گتھی ہوئی ہیں، رزقاً للعباد، رزق ہے واسطے بندوں کے، واحیینا، اور زندہ کیا ہم نے بھی بلدتاً میتاً، مردہ شہر کو، کذالک الخروج، اسی طرح سے جس طرح سے مردہ شہر کو زندہ کیا، پہلے اس میں سے کوئی چیز نہیں اگتی تھی، خشک تھی زمین، تو پھر جب اس پانی اوپر سے اتارا تو ہر چیز اگی اور وہ زندہ ہو گیا، اور لوگوں کو کھانے کا ہر چیز وہ اپنی ضرورت کا سامان جو ہے زمین سے نکالتے رہے۔ تو جس طرح ہم نے مردہ شہر کو زندہ کیا، اسی طرح ہم قبروں میں سے قیامت والے دن انسانوں کو نکالیں گے۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، قوموں نے نوح علیہ السلام کی قوم، کنویں والے شعیب کی قوم، اور سمود اور عاد نے، فرعون اور لوط کی قوموں نے، بن کے رہنے والوں نے، اور اسی طریقہ سے ایک قوم نے، اور جن کا ذکر جو ہے وہ پہلے گزر چکا ہے، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو پھر ثابت ہو گیا ان پر ہمارا عذاب۔ تو افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تھک کے ہیں پہلی پیدائش سے ہی، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ بھی شک کے ہیں پیدائش نئی کے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، تحقیق بے شک پیدا کیا ہم نے آدمی کو، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ خطرہ کرتا ہے اس کو اس کے دل کا، کہ اس کے دل میں جو ہے جو کوئی وسوسے آتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم بہت نزدیک ہیں طرف اس کی رگِ جان سے، تو ہم تو اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے نزدیک ہیں، ہمیں تو ہر چیز کا پتہ ہے۔ تو اس جو ہے اس یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال لقعید، جس وقت لے لیتے ہیں وہ لینے والے ایک داہنی طرف سے اور ایک بائیں طرف سے بیٹھا ہے، تو اس سے مراد کرام کاتبین فرشتے ہیں، جن میں سے دائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں اور بائیں طرف والا جو ہے برائیاں لکھتا جاتا ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ بندے کے تمام اعمال کو خوب جانتا ہے، لیکن فرشتوں کے ذریعے اعمال کا ریکارڈ رکھنے کا اہتمام اتمام حجت کے لیے ہے کہ قیامت کے دن انسان اپنے کسی عمل سے مکر نہ سکے۔ تو جو ہی انسان منہ سے کوئی بات نکالتا ہے فرشتہ فوراً ہی لکھ لیتا ہے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں کہ فرشتہ اس کی ہر بات لکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کا یہ کہنا بھی کہ میں نے کھانا کھایا، میں نے پانی پیا وغیرہ۔ پھر جمعرات کے روز وہ اپنا لکھا ہوا ریکارڈ خدا کے سامنے پیش کرتا ہے، پھر انہی باتوں کو باقی رکھتا ہے جن کا تعلق ثواب یا عقاب سے ہوتا ہے، اور دوسری باتوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ اس میں یہی بتاتا ہے
وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آئی بے ہوشی موت کی ساتھ حق کے، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ کہ وہ چیز کہ تھا اس سے مڑ جاتا، ونفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، اور پھونکا گیا بھی سور کے، یہ ہے دن وعدہ دیا گیا۔ تو وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، اور آیا ہر چیز ساتھ اس کے ہانکنے والا اور شاہدی دینے والا۔ تو سور سے مراد دوسرا نفع ہے، یعنی وہ جس کے ساتھ ہی تمام مرے ہوئے لوگ دوبارہ زندہ ہو کر جزا سزا کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بے فکر کیسے رہوں حالانکہ فرشتے نے سور سنبھال لیا ہے اور گردن جھکا لی ہے اور وہ اجازت ملنے کے انتظار میں ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اگر تو پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا، یہ کہا کرو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس لیے اللہ کافی ہے ہمارے لیے اور وہی اچھا کارساز ہے۔ ابن کثیر۔ وَلَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، اور تحقیق تھا تو بیچ غفلت کے اس سے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ الْحَدِيدُ، پس کھول دیا ہم نے تجھ سے تیرا پردہ، پس نظر تیری آج کے دن بڑی ہی تیز ہے۔ تو اس وقت پھر جو ہے ہر چیز دیکھے گا، اس وقت نظر بڑی ہی تیز ہوگی، اور پھر اس کے جو فرشتہ جو مال نامہ لایا وہ کہے گا، میرے پاس تو یہ تیرا مال نامہ حاضر ہے۔ دونوں جا کر ہر نہ شکر شریر بلائی سے روکنے والے، حد سے بڑھ جانے والے، ایمان کی باتوں میں شک کرنے والے، اور دوزخ میں جھونک دو ان کو۔ تو جس نے اللہ کے سوا دوسرا معبود ٹھہرایا، اس کو خوب سزا دو۔ تو اس کا ساتھی جو ہوگا نا، یعنی شیطان، وہ کہے گا، مالک میرے، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا، وہ کمبخت خود پر بے سر کا گمراہ تھا۔ تو اس وقت جو ہے شیطان وہ بھی منکر جائے گا، کالا کرینہ ربنا ما اطغیتہ، ہم نشین اس کے نے کہا، یعنی شیطان نے کہ رب میرے نہیں سرکش کیا تھا میں نے اس کو، ولیکن کانا فی ضلال بعید، لیکن تھا بھی دور گمراہی کے۔ کالا لا تختصموا لدی، اور کہے گا حق تعالیٰ، مت جھگڑو پاس میرے، وقد قدمت علیکم بالوعید، تحقیق پہلے ہی بھیج دیا تھا میں نے تمہاری طرف وعدہ، یعنی عذاب کا، ما یبدل القول، اور نہیں بدلی جاتی بات، لدیہ میرے پاس، وما انا بظلام للعبید، اور نہیں میں ظلم کرنے والا واسطے بندوں اپنے کے۔ تو یوم نقول لجہنم، پھر کہا جائے گا دوزخ کو، حل امتلاتی، کیا بری ہے تو، وتقول حل من مزید، اور وہ کہہ اٹھے گی کہ کیا کچھ ہے زیادتی۔ تو اس میں بتایا گیا کہ یعنی میں نہیں بری اور کچھ اور لاؤ۔ تو صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ میں لوگ ڈالے جاتے رہیں گے اور وہ برابر کہتی رہے گی، حل من مزید، یہاں تک کہ رب العزت اس میں اپنا قدم رکھے گا، اسے وہ سکڑ جائے گی اور کہے گی، بس بس، مجھے تیرے غلبہ اور کرم کی قسم، اور جنت میں خالی جگہ بچ رہے گی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اور مخلوق پیدا کرے گا اور اسے جنت کی خالی بچی ہوئی جگہوں میں ٹھہرائے گا۔ یہ مضمون متعدد حدیث میں بیان ہوا ہے۔ ابن کثیر۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور نزدیک کی جائے گی بہشت واسطے پرہیزگاروں کے، نہیں دور۔ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، اور یہ ہے جو وعدہ دیے جاتے ہیں تم واسطے ایک رجوع کرنے والے، نگاہ رکھنے والے کے۔ مَنْ خَشِیَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَیْبِ، اور جو کوئی اللہ سے بن دیکھے ڈرے گا، وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیبٍ، اور ساتھ دل رجوع کرنے والا لے کر آئے گا، تو پھر وہ داخل ہو جائے گا اس جنت میں سلامتی کے ساتھ۔ ذَلِکَ یوم الخلود، اور یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہوگا۔ لَهُم مَّا یشاءُونَ فِیہَا وَلَدَیْنَا مَزِید، اور واسطے ان کے جو کچھ چاہیں گے بیچ اس کے، اور نزدیک ہمارے ہوگا اور بھی زیادہ۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور بہت ہلاک کیے ہم نے پہلے اس سے بھی بستیوں کو، هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَكَّبُوا فِي الْبِلَادِ، کہ وہ بہت سخت تھے ان سے پکڑنے میں، بادشاہ
تھے ڈال دیے انہوں نے بیچ شہروں کے، کیا جگہ ہے باغ جانے کی۔ یعنی اس سے پہلے مکے کے کافروں سے پہلے کتنی ہی قومیں تباہ برباد کر چکے جو بل بوتے میں ان سے کہیں بڑھ کر تھیں۔ بڑے ہی قوم عاد اور سمود کی قوم جو بڑے ہی طاقتور اور لمبے چوڑے تگڑے تھے، ان کو اپنی قوت پر بڑا مان تھا، تو ان کو بھی تباہ کر دیا، تو ان کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہ ملی۔ تو اس میں جو ہے نصیحت ہے واسطے شش کے، واسطے اس کے دل آگاہ کہ موت سے بھاگتے پھرنے کہیں ان کو پناہ ملے۔ جو شش عقل رکھتا ہے یا کان لگا کر دل سے سنتا ہے اس کے لیے تو ان قصوں میں بڑی ہی نصیحت ہے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین جن کے دونوں کے درمیان سب کچھ جو ہے وہ 6 دن میں بنایا۔ وما مسا من لغوب، اور نہ لگی ہم کو ماندگی۔ تو اس آیت سے مقصود ان یہودیوں کی تردید ہے جو کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا اور 7ویں دن تھک کر لیٹ گیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مجھے ماندگی نہ لگی، میں ذرا بھی جو ہے تھکن محسوس نہ ہوئی۔ ما مسنا من لغوب فاصبر علی ما یقولون، بس صبر کر اوپر اس چیز کے جو وہ کہتے ہیں۔ وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کر اپنے رب کی، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے، یعنی یہ 2 وقتوں کی بڑی ہی جو ہے فضیلت آئی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور رات کو پس تسبیح کرو اس کے یعنی بعد از نماز مغرب اور پیچھے سجدے کے۔ وَاسْتَمِعْ یوم ینادی المنادی من مکان قریب، اور سنیو دن کے پکارنے والا مکان نزدیک سے۔ اے پیغمبر سن جس دن پکارنے والا فرشتہ یعنی اسرافیل آسمان سے جو مقام نزدیک ہے وہاں سے مردوں کو پکارے گا۔ تو اس آیت میں مقصود جو ہے نماز پڑھنا ہے۔ نماز سورج نکلنے سے پہلے اور فجر کی نماز ہے، اور سورج ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز ہے، اور رات کے وقت تہجد کی نماز ہے۔ ان اوقات میں نماز پڑھنا حضرت مسلمانوں پر فرض تھا۔ پھر معراج کے موقع پر جب 5 نمازیں فرض کی گئیں تو ان کے اوقات بھی متعین کر دیے گئے۔ فجر اور عصر کی نمازیں تو بدستور فرض رہیں، لیکن تہجد کی نماز نفلی قرار دے دی گئی۔ فجر عصر کی نماز کی قرآن و حدیث میں خاص طور پر ترغیب آئی ہے، اور جو لوگ یہ 2 نمازیں پابندی سے پڑھتے ہیں ان کو آخرت میں دیدار الہی نصیب ہوگا۔ ابن کثیر۔ یوم یسمعون، اس دن سنیں گے آواز، صیحۃ بالحق، ساتھ حق کے، ذالک یوم الخروج، کیونکہ یہ دن نکلنے والا کا ہے کافروں کا۔ انا نحن نحیی و نمیت، تحقیق ہم جلاتے اور مارتے ہیں۔ وعلینا المصیر، اور طرف ہماری ہی پھر آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم، جس دن کے پھٹ جائے گی زمین ان سے، سراعا جلدی کرتے ہوں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، یہ اکٹھا کرنا ہے اوپر ہمارے آسان۔ نحن عالم، اور ہم خوب جانتے ہیں، بما یقولون، جو کچھ کے کہتے ہیں۔ وما انت علیہم بجبار، نہیں تو اوپر ان کے زور کرنے والا۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس نصیحت دے ساتھ قرآن کے شخص کو جو ڈرتا ہے ڈرانے میرے سے۔ تو اے پیغمبر تو قرآن سے ان لوگوں کو نصیحت کر جو میرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور خدا کو مانتے ہیں۔ آگے جو ہے سورہ زاریات ہے۔ تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے یہ سورہ جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوئی۔ ان آیات کے تفسیر حضرت عمر، علی اور بعض دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے۔ ابن کثیر۔ یعنی صورت میں بتایا گیا کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر بناتے، کبھی کاہن، کبھی مجنون، کبھی ساحر، کبھی سحر زدہ، کبھی آخرت سے انکار کرتے، کبھی شک میں پڑ جاتے، تو اللہ تعالیٰ کے خالق مالک ہونے کا اقرار کرتے ہو۔ بتایا گیا کہ خالق مالک ہونے کا اقرار کرتے ہو مگر بندگی دوسروں کی کرتے ہو، تو قسمت میں ہی جس اللہ نے روز اول سے ہی کفر نافرمانی لکھ دی، تو یہ دوسرا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ جو حق سے پھرا ہوا ہے یعنی گمراہ ہے،
مراد جھوٹے لوگ جو کسی قابل اعتماد ذریعہ یعنی بغیر علم کے ہی محض اٹکلیاں دوڑاتے ہیں. تو جیسا کہ کفار حضرت کو مجنون شاعر وغیرہ کہتے تھے، قیامت کے آنے پر یقین نہیں رکھتے تھے، تو مذاق کرتے تھے، پوچھتے ہیں اجی وہ تم تو قیامت کیوں کب آئے گی؟ تو مسلمانوں سے کہا کرتے تھے اگر قیامت آنے والی ہے تو اسے جلدی کیوں نہیں لے کے آتے؟ تو ان میں سارا جو ہے وہی اس کا جواب بتایا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. والذاریاتی ذروا فالحامیاتی وقرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جدا کرتی ہیں بہار کو زمین سے، یعنی قسم ہے ان ہواؤں کی جو مٹی ہاک اڑاتی ہیں، پھر ان بادلوں کی جو پانی کا بوجھ اٹھاتے ہیں. فالجاریاتی یسرا، پھر ان کشتیوں کی جو دریا میں بے تکان نرمی سے جو ہے وہ نرمی سے لہتی ہیں. انما توعدون لصادق، تحقیق جو وعدہ دیے جاتے ہو تم البتہ سچا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، تحقیق جزا البتہ ہونے والی ہے، یعنی کہ قیامت کا تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ بالکل سچا ہے اور بے شک جو ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُّقِ، قسم ہے آسمان راہوں والے کی. اِنَّکُمْ لَفِی قَوْلٍ مختلف، تحقیق تم البتہ بیچ بات کے مختلف ہو، یعنی کہ آسمان کی جس میں ستاروں کی گردش رستے ہیں تمہاری ایک بات نہیں، کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ. یؤفک عنہ من افک، پھیرا جاتا ہے اس سے جو کوئی پھیرا گیا بھلائی سے. قتل الحراسون، مارے گئے اٹکل مارنے والے. اٹکلیاں مارتے تھے تو اللہ نے کہا کہ اٹکل کرنے والے مارے گئے. الذین ھم فی غمرۃ ساہون، وہ جو بیچ غفلت کے بھولے ہوئے ہیں. یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کب ہوگا دن قیامت کا. یوم ھم علی النار یفتنون، جس دن وہ اوپر آ کے گرفتار کیے جائیں گے. ذوقوا، پھر چکھو، فتنتکم، گمراہی اپنی کو. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، تو بس ان سے کہا جائے گا کہ چکھو اب آگ. جب پر تپائے جائیں گے تو کہا جائے گا کہ اب ان کو چکھو جس کی تم جلدی میں چاہتے تھے، وہ یہی ہے. ان المتقین فی جنت وعیون، تحقیق پرہیزگار بیچ بہشتوں اور چشموں کے ہوں گے. اللہم تجعل منہم، آمین. آہزین ما آتاہم، لینے والے اس چیز کے ہوں گے جو دیا ہے ان کے رب نے ان کو. انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کہ تحقیق وہ تھے پہلے اس سے نیکی کرنے والے. تو یہ ان کو جنت اس وجہ سے ملے گی کہ اس سے پہلے جو ہے وہ نیکی کرتے تھے، یعنی کہ خدا کے بندے جو نیک بندے تھے نیکیاں کرتے تھے اور اللہ کو اٹھ کر راتوں کو یاد کرتے تھے. یعنی کانوا قلیلا من اللیل، وہ تھوڑی رات سوتے تھے، اور بالاسحار ہم یستغفرون، اور صبح وقت وہ استغفار کرتے تھے. وفی اموالہم حق للسائل، اور بیچ مالوں کے حق ہے واسطے سوال کرنے والوں کو. کالوں کا ہوتا تھا، والمحروم، اور محروموں کا، یعنی وہ سوال کرنے والوں کو بھی دیتے تھے اور محروم کو بھی دیتے تھے. وفی الارض آیات للموقنین، اور بغیر سوال کرنے والوں کے اور بیچ زمین کے نشانیاں ہیں واسطے یقین لانے والوں کے. یعنی وہ ان کی دستگیری جو ہے وہ غریبوں کی کرتے تھے، ان کی مدد سے دریغ نہیں کرتے تھے. نفلی حق سے مراد حصہ ہے، نفلی صدقہ ہے، کیونکہ یہ سورہ مکی ہے اور زکوٰۃ مدینہ منورہ میں فرض ہوئی. تو اس سے مراد وہ شخص ہے جو ہو تو محتاج لیکن لوگوں سے سوال نہ کرے، تو اس لیے اسے لوگ غیر محتاج سمجھیں، یا کسی آفت کی وجہ سے اپنی روزی سے محروم ہو گیا ہو، جیسے کوئی بچہ جس کا باپ فوت ہو گیا، یا کوئی عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو، یا آدمی جس کا روزگار چھوٹ گیا ہو، یا اس کا مال تباہ ہو گیا ہو وغیرہ. ہم سبھی مراد ہو سکتے ہیں. تو حضرت فاطمہ بنت قیس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے آیت کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی غریبوں محتاجوں کا حق ہے.
وفی انفسکم افلا تبصرون، اور بیچ جانو تمہاری کے ہیں، کیا پس نہیں دیکھتے ہو تم بیچ آسمان کے، رزقکم وما توعدون، بیچ آسمان کے رزق تمہارا جو کچھ وعدہ دیے جاتے تم، فورب السماء والارض، پس قسم ہے پروردگار آسمان اور زمین کی، انہ لحق، یہ حق ہے، مثل ما انکم تنطقون، معنی اس کے کہ جو بولتے ہو تم، تو اس میں کوئی شبہ نہیں، جیسے تمہارا بات کرنا جو حق ہے اسی طرح یہ بھی جو قرآن بھی حق ہے۔ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آئی ہے تیرے پاس بات مہمانوں ابراہیم حرمت والے کی، حرمت کیے گئے کی، اس دہلو علیہ، جس وقت داخل ہوئے اوپر اس کے مہمان اس کے، فقالوا سلاما، پس انہوں نے کہا سلام، کالا سلام، ان کہا کیا سلام، قوم منکرون، تم قوم ہو ناپہچان۔ تو وہ جب پھر مہمان آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے فوراً ہی جو ہے وہ بنا ہوا بچھڑا لے آئے، تو جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ جو ہیں وہ کھانے کو نہیں پہنچتے تو پھر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو فرشتے ہیں، تو یہ جو ہیں وہ انسان ہی ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ تم اپنے جی میں اپنے ڈرے اور کہا تم تو ناپہچان لوگو، فراغا الی اہلہ وجاء بعجل سمین، پس لے آیا طرف لوگوں اپنی کے، پس لے آیا گائے کا بچہ گھی میں تلا ہوا، فقربہ، اسے پتہ چلتا ہے کتنے مہمان نواز سے کہ وہ فوراً ہی بنا ہوا بچڑا لے آئے، فقربہ علیہم قال الا تاکلون، وہ سامنے کیا انہوں نے کھانے میں تعمل کیا، تو ابراہیم نے کہا تم کھاتے کیوں نہیں، تب تو ابراہیم کا دل ان سے دہل گیا، فاوجس منہم خیفۃ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا مت ڈریے، فبشروہ بغلام علیم، بلکہ ہم خوشخبری دینے آئے ہیں ایک لڑکے علم والے کی، فاقبلت امرأتہ فی سرۃ فصکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، پس آئی بی بی اس کی حیرت کے، تو ہاتھ مارا منہ اپنے کو اور کہا میں بوڑھی ہوں بانچ، تو جو حضرت ابراہیم کی بی بی سارہ ہے وہ آگے بڑھی اور منہ پیٹ کر کہنے لگی اے مجھ کو بیٹا کہاں ہو، کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بوڑھی ہوں اور پھر بانچ ہوں، قالوا کذالک، انہوں نے اسی طرح کہا ہے رب تیرے نے، انہ هو الحکیم العلیم، تحقیق وہ حکمت والا بھی اور جاننے والا بھی ہے۔ تو وہ مہمان جو ہے وہ خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، تو اگلا جو واقعہ جو چل رہا ہے یہ آگے جو ہے وہ 27واں پارہ شروع ہو گیا ہے، تو شکر الحمدللہ ہمارا یہ جو پارہ ختم ہو گیا ہے۔ والسلام علیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔